बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लेस्ड नाइट रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपका हमारा साथ रात गए तक रहेगा और आप इस सेगमेंट में जिस तरह कॉल करते हैं और कॉल करके अपने सवालात जवाबात के लिए हमसे रब्ता करते हैं, तो रब्ता नंबर आपको बताए देता हूँ 042111700 यानी 042111700 और 000 पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। यही नंबर है कि अगर आप पैगाम क्लब का मेंबर भी बनना चाहते हैं तो इसी नंबर पर डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं या टीम से बात करके आप पैगाम टीवी के मेंबर बन सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद उमर सिद्दीक़ साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, बयान बड़ा अच्छा करते हैं और अभी हमने इफ्तार ट्रांसमिशन में इनके साथ एक खूबसूरत नशिस्त की है और अभी भी ये हमारे साथ होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से सर? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और इनके साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे नात खां भाई कारी अली शेर मोहम्मदी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाने वाले हैं आज आप हमें आगाज़ में? हम्द बारी ताला इंशाल्लाह पेश करना जी चाहता जी हूँ। प्लीज़ सुनाइए सुनाइए। जो कोई गम सताए तो खुदा को याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो खुदा को याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो खुदा को याद कर लेना। सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। न कोई काम आए तो खुदा को याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो खुदा को याद कर लेना। उमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। उमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। कभी लम्हा ये आए तो खुदा को याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो खुदा को याद कर लेना। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। ये दुनिया छोड़ जाए तो खुदा को याद कर लेना। ज़माना छोड़ जाए तो खुदा को याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो खुदा को याद कर लेना। हवाएं भी मुखालिफ हो दरिया में भी तुग़यानी। हवाएं भी मुखालिफ हो दरिया
میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو خدا کو یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو خدا کو یاد کر لینا۔ کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، نہ دل بھی سنبھل پائے تو خدا کو یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو خدا کو یاد کر لینا۔ مصیبت میں تو ہر کوئی اسی کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں تو ہر کوئی اسی کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے تو خدا کو یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو خدا کو یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو خدا کو یاد کر لینا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور ہمیں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی اپنے سوالات لکھ کے بھیجتے ہیں، اور آپ اکثر میرا امتحان بھی لیتے ہیں جس میں کوشش کرتا ہوں پاس ہونے کی۔ کچھ ایسے جملے، کچھ ایسی ترتیب لکھ دی جاتی ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے میں لائیو میں اتنا مارجن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں حد تک کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ آج بھی پہلا ہی جو ہمارے پاس کمنٹ ہے وہ ایسے ہی ہے مفتی صاحب۔ مفتیان کرام، اب یہ دیکھیں لائیو میں مارجن تو ہے نہیں، اب جو لکھا ہے اس کو ٹھیک کر کے فوری طور پہ ادا بھی کرنا ہے، اور اس کا وہی مطلب رہے، وہ چینج بھی نہ ہو، تو تھوڑا ٹاسک مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے جی، بہت شکریہ۔ علی الیاس ملک ایک آئی ڈی ہیں، ہمیں لکھتے ہیں میرے خیال میں یہ اپنی بھابھی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، تو اس میں جو انکمپلیٹ چیز ہے اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں تو میں نے کال کر کے اس کی امی کو بتایا تو آ کر اسے لے گئے، اس کے بعد سے وہ ہمارے رشتہ دار ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ جادو ٹونے سے ہمارا گھر توڑا ہے انہوں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ایسا نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ وہ ہم پر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم انہیں کوئی جواب نہیں دیتے، ہم صبر کرتے ہیں، اور اسی بات کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے۔ میرے بھائی گئے بھی تھے ان کو منانے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اب ہمارے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ پلیز مفتیان کرام رہنمائی فرما دیجئے۔ مفتی محمد عمر صدیق صاحب اس بارے میں جواب دیجئے۔ صلہ رحمی، رحم کرنا، یہ اسی سے مل رہا ہے جیسے ہم پہلے اپنے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مل جل کر رہنا یہ پسند ہے۔ جو انفرادی اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی زندگی ہے، انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی، تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو قباحتیں ہیں، علماء کرام اس کی نفی بھی کرتے ہیں اور اصلاح احوال بھی کرتے ہیں۔ جی، ان قباحتوں کے اندر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، جب انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آتی ہے، یا بیوی کی خواہشات خاوند پوری نہیں کر پاتا۔ جی، خاوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلوں، اور بیوی سمجھتی ہے کہ ہمارے بچے ہیں اور ہماری ایک الگ سی زندگی ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے کہ جب خاوند کی کمائی زیادہ ہو اور گھر کے دیگر افراد کا انحصار اس کی کمائی پر ہو، تو پھر وہاں پر الزامات ایسے چل نکلتے ہیں، اور ان لڑائیوں کو جادو اور جنات کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ پر یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے اور اس کی رحمت سے یہ جادو جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنات جو ہیں انسانوں سے ڈرتے تھے، جی جب انہوں نے انسانوں کو اپنے سے ڈرتے دیکھا تو وہ ان پر سرکش ہو گئے۔ تو جنات کی شرارتوں سے تو انسان کو خوف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے۔ تو کسی کے الزام و بہتان پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی مناسب موقع ملے تو اس کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان خاموش رہے۔ تو کوئی اگر الزام و اتہام لگاتا ہے تو کسی مناسب موقع پر اس کی وضاحت بھی انسان کر دے کہ ہم اس سے حلفاً متخلا و بری ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے یا ہم نے ایسا نہیں کیا۔ جس طرح یہ سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں، جس طرح یہ یہاں پہ سوال میں بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے بارہا کوشش کیا ان کو بتانے کی، انفارم کرنے کی، لیکن وہ نہیں سنتے، تو اس کا مطلب یہ اپنی طرف سے جو ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں، باقی اب ان کے اعمال پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو دیکھ ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ایسے لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ اس کے پیچھے وجہ کوئی اور حسد ہے یا بغض ہے یا کینہ ہے، اور پھر اس کے لیے ایسے سہارے اور ڈھکوسلے جو ہیں ان کا سارا لے لیا۔ ایگزیکٹلی، ویل سیٹ۔ ٹھیک ہے، احمد اعظم ہمیں لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بیوی اور شوہر کی لڑائی ہونے کے 10 ہو جائے تو سال بعد تک بات نہ ہو، صلح ہونے پر پھر بھی بیوی ماں باپ کے گھر رہے اور شوہر کہیں اور، لیکن وہ خرچہ نہ دے، یہ کہہ کر کے کہ جب ساتھ رہیں گے تب خرچہ دوں گا، اس بارے میں بتا دیں، اور شوہر آتا جاتا بھی نہیں ملنے۔ اب یہ ون سائڈ سٹوری ہے مفتی اشمت بھٹی صاحب، نہیں تو پھر یہ شادی کیسی ہے؟ کیسی ہے شادی؟ یہ شادی نہیں ہے تو مجبوری کا بندھن ہوا جو دونوں گلے میں ڈال کے ایسے ڈھول بجا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ دونوں جدا ہو جائیں، وہ بھی اپنی زندگی آسانی سے گزار لے اور بیگم صاحبہ بھی آگے کو شادی کر کے عزت سے گزار لیں۔ اگر یہ رشتہ نہیں نبھایا جا رہا تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک، خامد آتا نہیں ہے، بیوی کے پاس رہنا نہیں چاہتا، خرچہ بھی نہیں دیتا، اور بیوی کے ساتھ پھر صلح کس بات کی ہے؟ خامند آتا نہیں ہے، بیوی جاتی نہیں ہے، معاملات ان کے سیٹل نہیں ہو رہے، ایسے ہی ایک دوسرے کو باندھ کے رکھا ہوا، باندھ کے اس سے بہتر ہے کہ وہ صلح صفائی سے یا تو اچھے طریقے سے رہ لے تو یا پھر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ عرفان صاحب ہمیں سلام کرے جی۔ وعلیکم السلام۔ احمد خالد لکھتے ہیں کہ السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے لیے دعا کروا دیں، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور سکول جاؤں، بیکاز میری نیو کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب دعا کروا دیں، ہمارے یہ ینگ ویور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور نیک مقاصد میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے لکھتی ہیں مجید شہزاد، ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں کہ مسز مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال ہے، میرے پاس 4.5 تولے سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ مفتی مولانا اشمت بھٹی صاحب۔ دینا چاہیں تو دے دیں، مرضی ہے اب ان کی، ہم تو ڈیلی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، ریپیٹڈلی بتا رہے ہیں ہم۔ 7.5 تولے سے کم پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ خوشی سے کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ اچھا، ویسے ہم ڈیلی بتا رہے ہیں یہ بات بھی، اور ہماری ٹرانسمیشن لگ بھگ کم از کم 8 to 10 ٹائمز منیمم ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم باقاعدہ وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ کس پہ زکوٰۃ ہے، کس پہ نہیں ہے، سونے پہ کتنی ہے، چاندی پہ کتنی ہے، رقم پہ کتنی ہے، آپ کی سیونگ پہ کتنی ہے۔ اینی وے، مفتی صاحب نے جواب دیا ہے۔ قاسم حسنین ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیشہ میرا نام غلط لکھ دیں گے، کوئی چیز غلط لکھ دیں گے، تو آج بھی انہیں وہ روایت قائم رکھی ہے۔ انہوں نے میرا نام بدل دیا، مفتیان کرام، مزاجی ہے نا، مستقل مزاجی ہے ان کی۔ اصل میں اتنی سپیڈ پر مستقل مزاج، اتنی سپیڈ میں لکھتے ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے ان کا کمنٹ نیچے چلا جائے گا۔ تو آپ دونوں کے لیے میں انفارم کر رہا ہوں، میرا نام آج نظامی سے اظامی ہو چکا ہے۔ اچھا، اسامی بھائی ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا تسلی سے لکھ لیا کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، مفتیان کرام کو سلام کہہ رہے ہیں قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا ہے۔ نعت نہیں پڑھی، حمد پڑھی ہے بیسکلی ہمارے بھائی نے، تو آپ نے نعت لکھ دیا ہے، تو آپ تھوڑی سی یکسوئی بھی رکھا کریں کہ دیکھا کرے ہو کیا رہے، بس ٹائپنگ نہ کیا کریں۔ ایک کالر ہیں جنہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ عامر شہزاد صاحب ہمیں میرپور آزاد کشمیر سے کال کر رہے ہیں۔ عامر صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی آپ ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ فرمائیے. جی سر میرا سوال ہے کہ جو ایک تو ہوتا ہے نا بلڈنگ پہ آپ اپنا کام کریں, جی جو لوگ بلڈنگ بنا کے کرائے پہ دیتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اس پہ پوری بلڈنگ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا صرف کرائے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا یعنی مطلب کہ ظاہر بات ہے وہ اس پہ بزنس کر رہے ہیں نا. جی آپ یہ کلیئر کیجئے کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کی اماؤنٹ اور ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پراپرٹی پہ جو رینٹ آ رہا ہے آپ کو, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی پھر اس بلڈنگ پہ بھی زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ ایز اے آپ بزنس یوز کر رہے ہیں. اچھا چلیں, ابھی آپ کو اس کے بارے میں بالکل کلیئر جواب ملتا ہے, ٹھیک ہے. جی اس کے علاوہ ایک پوچھنا ہے جی. کہ ہمارے گھر کے سامنے نا ایک 4 کنال کا پلاٹ ہے. اچھا جی. وہ تقریباً 40 سال سے پڑا ہوا ہے, جو جنہوں نے لیا ہوگا وہ بھی مر گئے ہیں. تو ایسی جو مطلب کہ جو جگہ ہوتی ہیں یا پلاٹس ہوتے ہیں یا ایسی جو جگہ ہے اس پہ زکوٰۃ اگلوں پہ ہوتی ہے یا اس کا کیا سسٹم ہے؟ پلاٹ آپ کا ہے وہ یا کسی کا ابینڈنٹ پڑا ہوا ہے؟ وہ ابینڈن پڑا ہوا ہے. ویسے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا کم از کم ٹھیک ہے. 40-45 سال سے ایک پلاٹ پڑا ہے 4 کنال کا, ابھی وہ اچھا. تقریباً 24-30 کروڑ کا ہوگا. اچھا ایریا وائز ڈیپینڈ کرتا ہے, میں بھی شاید اس سے زیادہ ہو. اینی وے عامر شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا, میں جواب لیتا ہوں. بلڈنگ کرائے پر دی ہوئی ہے, اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے مفتی مولانا محمد حسن بھٹی صاحب؟ ہاں جی, کرایہ اگر آتا ہے اور وہ خرچ ہو جاتا ہے جی پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ماشاءاللہ بلڈنگ خاصی بڑی ہے اور کرائے کے مد میں اچھے خاصی اماؤنٹ آتی ہے اور پھر سال کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں سیونگ کے طور پر پڑا ہوا ہے مال, خرچے کرنے کے باوجود 5 لاکھ سے زائد موجود ہے, جی پھر اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر وہ کرایہ آیا اور خرچے ہو گئے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ جو پلاٹ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جن کا پلاٹ فکر ان کو کرنی چاہیے. ہاں جی, کہتے ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ وہ فوت بھی ہو چکے ہیں. ہاں جی. تو پھر آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ وہ اپنی انفارمیشن کے لیے چاہ رہے ہیں کہ انہیں نالج ہو. اگر ایسی جگہ اگر پلاٹ رکھا ہوا انہوں نے رہائش بنانے کے لیے بنائی نہیں اور ان کا مالک کا بھی پتہ کوئی نہیں, تو اللہ ہی جانے پھر اس کا کیا حال ہوگا. اور اگر یہ بزنس کے لیے رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر تو سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی اس پر. ٹھیک ہے جی, اس پہ زکوٰۃ ہوگی بھائی جان, جس طرح ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے. آپ چونکہ کیوریس تھے, جاننا چاہ رہے تھے, تو ٹھیک ہے. عرفان صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ نظامی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کی محنت قبول کریں. بہت شکریہ جی, آمین یا رب العالمین, بہت شکریہ. اچھا جی, قاسم حسنین لکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ خیال میں نماز جماعت سے رہ جانے کا افسوس ہو تو پھر بھائی اجر ملے گا؟ میرے آج رمضان کی فرسٹ نماز جماعت سے رہ گئی ہے, تب سے دل بہت افسردہ ہے, دعا فرمائیے. یہ کیا کھیل لکھا ہے, KYADIL, آئی ڈونٹ نو. بہرحال جی, نماز ان کی رہ گئی ہے کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے. عرض یہ ہے کہ اگر نماز کسی ایسے عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے جی کہ جس کو ہم مجبوری کہہ سکتے ہیں یا انسانی قدرت سے وہ چیز خارج ہے, جی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا. یقیناً انسان جب نیکی کو چھوڑتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے تو تعصف ہوتا ہے, اس تعصف پر بھی اجر ہے. لیکن اگر اس میں انسانی کوتاہی شامل ہے تو وہ جو ہے وہ سستی کرنے والوں میں ہے, اور اس پر اس کو اجر بھی نہیں ملے گا بلکہ الٹا وزر بوجھ اس کے اوپر ہوگا. مثال وہ جاگ رہا ہے اور اس پر غسل فرض تھا لیکن اس نے سستی کی حتیٰ کہ اذان ہو گئی, پھر اس کے بعد اس نے نہانا شروع کر دیا, پھر جماعت ہو گئی. اب یہ چیز جو ہے یہ تو سستی کے اندر شامل ہے. وہ پہلے بھی نہ آ سکتا تھا, اب وہ نہانے کے لیے داخل ہوا, لائٹ چلی گئی, پانی نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ اس کی قدرت سے خارج ہے کہ اچانک اس پر ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی ہے کہ جس کے لیے وہ پہلے سے تیار اور مستعد نہیں تھا. لیکن یہ عذر بھی عموماً ہمارے شہروں میں ہوتا نہیں ہے, ٹینکی ہے, نلکے ہیں, پانی جمع بھی ہوتا ہے. تو سستی جو ہے وہ شامل نہ ہو, انسان وہ مجبور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو امکان ہے کہ اجر دے گا. جان بوجھ کے نہ چھوڑی جائے, جیسے آپ فرما رہے ہیں, انٹینشنلی نہ چھوڑی جائے. کوئی عذر ہو گیا یا کچھ ہو گیا ایسا تو وہ اس کے بارے میں آپ نے کہا. ٹھیک ہے. آگے لائبہ صلاح الدین لکھتی ہیں اللہم بارک
جی بہت شکریہ جی. علی الیاس ملک بھی ہمیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیارا کلام پڑھا ہے ہمارے بھائی نے. کالر ہیں جی ایک ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اسماعیل شیخ صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے, جیسی وہ ری جوائن کریں گے ان کو شامل کریں گے. مچھر ایک بڑا خطرناک قسم کا ہے اور بولتے ہوئے ڈر بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ بولتے بولتے منہ میں نہ چلا جائے. ایک دفعہ انسٹنس ایسا ہو بھی گیا, ہم ایک ایسی چینل پہ نیوز پڑھ رہے تھے تو وہ ہماری جو کو اینکر تھی ساتھ بیٹھی تو ان کے منہ میں مچھر چلا گیا تو اور اب وہ بیچاری مجبوری میں لائف میں نہ کچھ کر سکتی تھی تو انہیں مجبوراً نکلنا پڑا, تو وہ بھی بڑا خطرناک بھی ہو جاتا ہے ایسا. اینی وے جی آگے بڑھتے ہیں. ایک آئی ڈی ہیں سلما کے شمشاد, لکھتے ہیں کہ جی کیا فی سبیل اللہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ کیا سوال کیا فی سبیل اللہ فی زکوٰۃ سبیل اللہ سے ان کی کیا مراد ہے؟ ہاں جی, اب یہ فی ان کے ذہن سبیل میں کیا اللہ ہے؟ کے اندر سب سے پہلے جہاد اور مجاہدین آتے ہیں. جی مجاہدین کی ضروریات کو فی سبیل اللہ کی مدد سے پورا کیا جاتا ہے. ٹھیک اس ہے. کے بعد آج کل کے جو دینی نشر و اشاعت کے ادارے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اب یہ بھائی صاحب پتہ نہیں فی سبیل اللہ میں مراد کیا لے رہے ہیں, کیا لے رہے ہیں, اپنی مراد بتائیں تو پھر ہم اس کا حکم بھی بتائیں. اچھا اگر ایسا کہہ رہے تو پیغام ٹی وی کو بھیج سکتے ہیں, پیغام ٹی وی کے کلب ممبر بن سکتے ہیں. جی یہ سب سے بہترین ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی. قاسم حسنین لکھتے ہیں کہ نظامی بھائی مفتی اجمل صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے, اللہ آپ کو اور مفتی صاحب کو سلامت رکھے. جی آمین, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرپور خاص سے اسماعیل شیخ صاحب کال کریں. شیخ صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ ہماری نانی ہے, 20 سال ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ. ان کے والد نے کچھ جائیداد ان کے نام دی تھی, اس میں ہمارے نانا کا کچھ پیسہ اس میں شامل نہیں ہے. تو سر کہنے کا مقصد اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو نانی کی جو جائیداد ہے اس میں ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں, تو یہ وراثت کس طرح ہوگی؟ اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی یہ صاحب بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جو نانی کی طرف سے وراثت آئی اس کی تقسیم الگ ہے, الگ ہے, اور جو دادے کی طرف سے آئے گی اس کی تقسیم الگ ہے. سبحان اللہ, ایسا بالکل بھی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے یا تو وراثت کے ذریعے, یا بندہ خود کما لیتا ہے, یا اس کو کوئی گفٹ کر دیتا ہے. جس طرح سے بھی مال کسی شخص کے پاس آ گیا ہے, خواہ اس نے کمایا ہے, خواہ اس کو وراثت ملی ہے, خواہ اس کو کسی نے تحفہ تحائف میں دے دیا ہے, جب وہ مال اس کی ملکیت بن گیا ہے تو اس کے جانے کے بعد یہ اس کی وراثت ہے. اس کے جو بھی شرعی وارث ہوں گے وہ ان میں تقسیم ہوگا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نانی جان ہے تو نانی کی وراثت ہے, تو نانی کی وراثت میں سے نانا جی کا بھی حصہ ہے 1/4. جی بچے موجود ہیں تو 1/4 نانا جی کا ہے, باقی جو بہن بھائی ہیں ان میں بھائیوں کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں اور سوالات میں کیا ہے جی. ہاں یہ لکھتے ہیں کہ غلام عباس ایک آئی ڈی کہتے ہیں بھائی قاری اجمل صاحب سے میرے لیے بھی میرے بھائی کے لیے بھی دعا کروا دیجئے. دعا کیا کروانی ہے وہ بھی لکھیے تاکہ میں پراپر کہہ سکوں. کیوں مفتی صاحب؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے, آمین. صحت اور سلامتی سے نوازے, آمین. ایمان اور سلامتی والی لمبی زندگی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد رفیق لکھتے ہیں کہ میں آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں, میرے بھائیوں کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ انہیں کامیاب کر دے. مفتی صاحب مریم سیالکوٹ سے. مفتی محمد میرا عمر خیال ہے صدیق کہ صاحب. یہ دعاؤں کا سلسلہ اکٹھا ہی کر لیں, ہاں میرا خیال یا ہے پھر ہم منٹ بعد دعائیں کرتے رہیں گے. جی مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ساری اکٹھی کر کے ایک دفعہ سب کو دعا آخر میں میں شامل سب کے کر لیے لیں. دعا کریں. جی یہ بات بہتر ہے کہ ہم اختتام میں تمام جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو دعا کے خواہش مند ہیں اور جو خواہش مند نہیں بھی ہیں سب کے لیے ایک اجتماعی دعا جو انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ کے اختتام پہ ان کو شامل کر لیں گے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبی بھائی آپ سب کو سلام. وعلیکم السلام. مسز میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے ناراض ہوں اس لیے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا کہ مجھے نا ممبر بننے کے لیے انفارمیشن چاہیے, تو آپ کی ٹیم نے میرے سے نمبر بھی لیا لیکن کوئی مجھے فردر انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ میرے پاس 2 ایکڑ جگہ ہے ادھر لاہور میں, تھوڑا بیدیوں سے آگے والی سائڈ پہ, جی تو وہ ویسی پڑی ہوئی ہے جگہ. میری بیٹی ہے ایک کی,
जी تو وہ آدھی جگہ میں نے اس کے نام کر دی تھی. ठीक है. ٹھیک ہے. تو اب وہ جگہ اپنے یوز کے لیے چھوڑی ہوئی ہے کہ جب کبھی استعمال کرنے بھی کریں گے. اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ ایک اچھا یہ سوال ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ 1 سال پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہے. تو جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں نا وہ بہت زیادہ مجھے یاد آتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دیں. اور آپ کی ناراضگی ہماری سر آنکھوں پہ ہے ہماری بہن. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہماری ٹیم پراپر طریقے سے کوپ اپ نہ کر پائے، لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کر دیا تو میری ذمہ داری بن گئی ہے. آپ نے لائن جو ہے وہ آپ نے نہیں کاٹنی. آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ٹیم ہمارے ساتھ ہے، آپ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جو پراپر سولوشن ہے وہ آپ کو سمجھا بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ آج ہی ممبر بنیں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. میں آپ کے دونوں ابھی جواب ایڈریس کرواتا ہوں مفتیان کرام سے. تھینک یو فار کالنگ. بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن زمین کے الرحیم. حوالے سے. جو رقبہ ہے 2 ایکڑ، ہاں جی جیسا کہ مفتی اجمل صاحب نے پہلے بڑے وضاحت اور اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ ایک تو زرعی رقبہ، جی زرعی رقبہ جو ہے اس پر تو کوئی بھی زکوٰۃ نہیں، وہ پڑا رہے، وہ جتنی بھی مالیت کا ہو، کم قیمت کا زیادہ قیمت کا. لیکن اگر سیونگ کے طور پہ رقم پڑی تھی، سونا پڑا تھا، اس کو بیچا، اس کے ساتھ رقبہ خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، تو اس میں سے بیٹی کو آپ نے ہبہ کر دیا جی یا گفٹ دے دیا یا اسے آپ نے ترکہ کی تقسیم کے مطابق آدھے کا حصے دار بنا دیا، تو ایسا جو مال ہے وہ زمین کی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گی. جی. اب اگر یہ زرعی رقبہ ہے تو نہیں ہے، اور اگر آپ سیونگ کے طور پہ آپ نے وہ زمین خریدی ہے، لی ہے، تو اس کی قیمت کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اچھا زرعی رقبے کے حوالے سے جیسے آپ فرما رہے ہیں انلیس اور انٹل اس سے ہم کراپ نہ لے رہے ہوں، فصل نہ لے رہے ہوں، پھر اس پہ ہمیں جو زکوٰۃ ہے وہ عشر کی صورت میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی. اچھا بھائی بڑے یاد آتے ہیں ہماری بہن کو. ہاں جی. غفر اللہ لہ، ایسے اس کے لیے دعا کیا کرے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وارفع درجتہ فی علیین واخلف لہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین. ایک صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ماعز ایک صحابی تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفروا لاخیکم قالوا غفر اللہ لماعز غفر اللہ لہ. تو غفر اللہ لہ یہ کلمہ اپنے بھائی کے لیے پڑھتی رہیں. ظاہری بات ہے کہ انسان جو ہے یہ جو رشتے ہیں رحم کے رشتے ہیں، یہ ان مٹ اور نہ بھولنے والے رشتے ہیں، اور جب یاد آئے تو اس کے لیے بخشش و مغفرت کی بلندی درجات کی دعا کریں. غفر اللہ لہ پڑھیں اس کے لیے، یا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ. یہ جو دعائیں نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، یہ دعا جو ہے یہ بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہماری بہن کو صبر بھی دیں جی. قاری صاحب ہمیں کیا سنائیں گے اب آپ؟ پہلے ہم سنائیے، اب نعت سنائیں گے آپ. میں پنجابی کے اندر ایک دعائیہ کلام دعائیہ کلام لے جی. جو ہمیں قاسم حسنین لکھتے ہیں وہ مجھے لکھ رہے ہیں کہ میں نے نعت ہی لکھا ہے، آپ نے خود حمد پڑھ دیا، تصحیح فرما دیں اس کی. ٹھیک ہے جی. اور جس میرے بھائی نے پہلے نعت کے حوالے سے لکھ دیا، کوئی بات نہیں، آرام سے تسلی سے لکھا کریں، پینک نہ ہوا کریں. ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی وقت ہے تو گفتگو بھی ہو سکتی ہے، آپ کے کمنٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں. پلیز فرمائیے. میرے سونے ربا اے تیرے کعبے جان نو جی کردا. میرے سونے ربا اے تیرے کعبے جان نو جی کردا. پی پی کے سونا زمزم پانی ٹھنڈا پان نو جی کردا. میرے سونے ربا اے تیرے کعبے جان نو جی کردا. مدتاں ہویاں سکھ دیاں موسم بدل کے آئے. کنے کرما والے او لوگ جیڑے تو اوتھے بلائے. کالے غلاف نو سینے نہ کے دکھڑے سنان نو جی کردا. میرے سونے ربا اے تیرے کعبے جان نو جی کردا. پی پی کے سونا زمزم پانی ٹھنڈا پان نو جی کردا. میرے سونے ربا اے
ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸਰ ਵੇਖਾਂ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਵਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸੋਣਾ ਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਸਫਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਵੇ ਕਦੀ ਸਫਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਥੇ ਗਲਤੀ ਮਿਟਦੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਥੇ ਗਲਤੀ ਮਿਟਦੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮਾ ਹਾਜਰਾ ਵਾਂਗੂ ਉਥੇ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸੋਣਾ ਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਗੋਤਾ ਲਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸੋਣਾ ਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਏ تیرے کعبے جان نو جی کردا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے بھائی قاری علی شیر محمدی صاحب کا. خوبصورت پڑھا آپ نے, بڑی تعریفیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ, آپ کے آنے کا بھی شکریہ. لیں جی یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے, آپ ہمیں کالز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لائیو کمنٹ میں بھی آپ کی جو کویسچنز آ رہے ہیں ہم ان کو شامل کر رہے ہیں. مہمانوں میں ایک اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تعارف کرواتا ہوں. ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل ہیں جناب مفتی عبدالولی خان صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم نے میوچل کنسنسس سے آج یہ بات کی ہے. مفتی عمر فاروق صاحب موجود ہیں, مفتی ڈاکٹر اجمل بٹی صاحب موجود ہیں, اور اب ماشاءاللہ مفتی عبدالولی خان صاحب بھی موجود ہیں. ہمیں چونکہ دعا کے لیے جس طرح میسیجز آتے ہیں تو ہم وہ سارے اکٹھے کر کے اپنی اس نشریات کے اختتام میں سب کو دعا میں شامل کیا کریں گے. نام میں لے لیا کروں گا لیکن دعا ہم اینڈ پہ کروا دیا کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. اور جن کے لیے آپ کہیں نا کہ ابھی دعا کرو, جی اس کے لیے اسی وقت کر دیا کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخر میں اب یہ نہیں کہیں گے نا, اللہ یہ کبھی کبھی ان کا دل جو ہے نا اچھا نرم ہو نرم ہو جاتا ہے نا, کسی نے کچھ زیادہ نرمی سے لکھا. ویسے میں نرم آدمی ہوں, میں فوری طور پہ عمر فاروق صاحب دل پہ اثر کرتی ہے بات, تو ہم زیادہ سخت لوگ نہیں ہیں تو ہم شامل کر. جی جی میں نے کہا مفتی محمد عمر صدیق صاحب. صدیق صاحب, بالکل بالکل. جی ایک کالر ہے, انہیں شامل کرتے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں جڑا والا سے. جی سمیرہ صاحبہ, جڑا والا سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے فرمائیے.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وطروں میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہوتی تو دعائے کنور ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کون سی دعا ہو جو آسانی سے پڑھی جائے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں مفتی عبدالولی خان صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. قنوت وطر میں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو یہ وصیت فرمائی، جی وہ دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت جی وعافنی فی من عافیت. جی آخر تک یہ دعا جو ہے بہترین دعا ہے اور اسی کو ہی پڑھنا چاہیے اور کامل دعا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. ہماری بہن نے مسز اعظم نے ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے کال کی تھی اور خاص طور پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو میں ان کی ناراضگی بالکل مول نہیں لے سکتا کیونکہ ہماری بہن ہے اور ان کا جو گلہ تھا وہ ہم دور کیے دیتے ہیں. 27 فیبروری 2026 ایٹ دا ٹائم آف 7:32 PM یعنی 27 فروری 2026 7:32 پہ جب انہوں نے کال کی تھی اس کے آس پاس کے ٹائم پہ ان سے رابطہ کیا گیا تھا اور ہماری بہن شاید وہ میسیج نہیں دیکھ پائیں بیکاز یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں اور وہ بات اس طرح سے نہ ہو رہی ہو تو میرے لیے بہت یا ہماری ٹیم کے لیے بڑی وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بات کہ ہم فوری طور پہ اس کو کراس ویریفائی کریں. تو ہم نے کانٹیکٹ کیا لیکن ہماری بہن شاید اس کو اوور لک کر گئیں. سو یہ کنفرمیشن ہے. اب جب آپ دوبارہ کال کریں تو آپ ہم سے اپنا گلہ دور کر لیجئے گا. ہم نے صرف گلہ دور کرنے کے لیے آپ کو ایک کنفرمیشن میسیج کے بارے میں بتا دی ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. مدثر ملک لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی مجھے رات خواب آیا. مدثر بھائی یہ خوابوں کا سیگمنٹ نہیں ہے، ہم شامل نہیں کر پائیں گے. جب ہمارے پیارے بھائی محمد ہاشم یزمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے تو ہم شامل کر پائیں گے. غلام عباس لکھتے ہیں اللہ پاک تمام پیغام ٹیم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین. ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. سعدیہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں وہاڑی سے. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے. جی سر مجھے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کا تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے جی کہ اس کے اوپر نصاب کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، تو صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے اور اس میں سے پھر افضل کیا چیز ہے؟ اچھا جی بہت جیسا کہ رمضان میں ہم پیغام ٹی وی پہ اپنی دیتے ہیں ڈونیشن یا کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، جی تو صدقہ کہیں یا خیرات دیں اماؤنٹ تو ایک ہی ہے، تو کیا کہہ کے دینا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ سر میں جابین ہوں، میرے دو چھوٹے چھوٹے کوشچنز اور بھی ہیں. اچھا کہ وطر کے بعد جو ہے وہ پہلے وطر کی دعا پڑھنی ہے یا نماز کے بعد جو ہم اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ کے وہ دعائیں پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے جو ہم بالفاظ قرآن پاک لینا چاہیں معنی والا جی ہر لفظ کا بھی ہو تو وہ جو ہے وہ آپ مجھے پلیز گائیڈ کر دیں. ایک تو دارالاسلام کا بھی آ رہا ہے کہ ترجمہ قرآن جو ہے عام الفاظ میں ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے یا کوئی اور لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے پلیز اس میں گائیڈ کر دیں. چلیں بہت شکریہ سعدیہ بہن آپ نے کال کی ہے. میں بھی جواب لیتا ہوں. مفتی محمد عمر صدیق صاحب فرمائیے گا سر زکوٰۃ صدقہ کیا افضل ہے، کیا دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے رکن ہے جی اور جب اس کی فرضیت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ یہ حق اللہ علی العبد جی بندے پر اور بندیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک واجب فرض رکن اسلام حق ہے. جی اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں اردو زبان میں صدقہ کو خیرات بھی کہتے ہیں. بھئی کسی سائل کو دے دینا، مانگنے والے کو دے دینا. تو اس کے فرق کو سمجھنے کے لیے جیسے فرض نماز ہے اور نوافل ہے تو ایسے ہی نفلی جو صدقہ و خیرات ہے یہ آپ کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں اس کے مانگنے پر. اور کئی ضرورت مند ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ سوال ہے کہ کیا کہہ کر دینا چاہیے، کیا کہہ کے دینا یعنی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی زکوٰۃ ہے، تو سائل جو ہے اس کی خودداری کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے جی اور بتائے بغیر ہی دے دینا چاہیے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے. یعنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وطر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ وہ دعا کب پڑھنی چاہیے وطر کی، یا وطر کی دعا؟ وطر کی جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکوع سے پہلے کی ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. نسائی شریف کے اندر حدیث ہے اور سنن ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے 1100 نمبر. صحابہ کرام
رمضان کے مہینے میں جو نماز وطر پڑھتے تھے تو اس کے اندر رکوع کے بعد دعا کا اہتمام کرتے تھے. تو با جماعت میں جو سمجھتا ہوں راجے کہ با جماعت اگر نماز وطر آپ ادا کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت والا طریقہ اپنائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ہی جائز ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ان کا یہ پوچھنا تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ بچوں کو سمجھانے کے لیے مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ جی، اور اس پر کچھ محنت شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے. یہ بہتر لفظی ترجمہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی جو ترجمہ ہے وہ ایک اچھا اور محنت کے ساتھ کیا ہوا ترجمہ، بچوں کو سہل ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا. میں نے جدید اسلوب میں یہ الفاظ میں جدت آتی رہتی. کوئی بھی زبان ہے ہر 10 سال کے بعد اس کا بولنے کا لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اور اردو زبان جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. یہ زبان ایسی زبان ہے جو تمام قوموں کے زبانوں کے سوائے ہندی کے تمام زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سمو لیتی ہے. میری آپ سے ایک عاجزانہ سی مؤدبانہ سی گزارش ہے، شاید آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں جلدی بول رہا ہوں، بات اچک رہا ہوں. یہ فارمیٹ تھوڑا ایسا ہے کیونکہ کیو میں ہوتے ہیں لوگ، کمنٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں پریسائز لے رہا ہوں، تو آپ برا نہ مانیے گا اس بات کا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے ہمیں غلام عباس صاحب نے دعا دی ہے. وسیم صاحب لکھتے ہیں میری ایج بہت کم ہے مگر مجھے آپ کا شو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ بھی دعا کروا دیں کہ مفتی عبدالولی کی طرح میرا بھی مزاج بہت ناراض ہو گئے ہیں. یہ کیا لکھ دیا آگے؟ یہ تو ناراض نہیں ہوتے مفتی عبدالولی خان صاحب بالکل بھی، شاید لکھنا کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی طرح میرا نرم مزاج بن جائے. اچھا، شاید یہ ایسا کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، مزاج ہو جاؤں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، شاید کچھ ایسا. تو چلیں جی، ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب کی طرح دو شادیاں کرنا پڑیں گی. بیویاں بھی کئی دفعہ انسان کی طبیعت سے غصہ نکال لیتی ہیں. یہ دو مفتی صاحب بتا سکتی. میں اس کے بارے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بہت ہی نرم مزاج عطا فرمائے، طبیعت کے اندر نرمی، اور ہم سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نرمی عطا فرمائے. کیا خوبصورت دعا دی ہے. باقی جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں، یا آپ کی اور ان کی محبت ہے، میں بیچ میں آ کے پس نہ جاؤں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ دونوں آپس میں اس کو دیکھ لیں. یہ ہمارے نہایت ہی قابل قدر بھائی ہیں، اور مجھے ان کو دیکھ کے یہاں بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کی محبت میں اضافہ کریں جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. صاحبال سے فخر حیات صاحب کال کر رہے ہیں. فخر حیات صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، کیا سوال لائے ہیں؟ سر سوال یہ ہے کہ کسی کے کہنے پہ جی، کسی کے کہنے پہ میری بچی کا نام کسی کے کہنے پہ شارکا فاطمہ رکھا ہے. شارکا فاطمہ؟ جی. اچھا جی. تو یہ پوچھنا تھا یہ شریعت کے لحاظ سے نام صحیح ہے؟ اچھا، جب آپ نام رکھ رہے تھے تب کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ بس پہلے غلطی ہوگی نا. اچھا، تو بچی کی ایج کیا ہو گئی ہے؟ بچی کی ایج تقریباً 15 ایئر ہو گئی ہے. 15 ایئرز؟ 15 سال؟ جی. اچھا، چلیں، بڑی دیر سے آپ کو یاد آیا. چلیں، اینی وے بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی ہے. مفتی اشمت بھٹی صاحب، شارکا فاطمہ. اچھا مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں مرکب نام رکھنے کا رواج ہے، جیسے محمد عمر جی، بلکہ 3 نام ایک بندے کے رکھ لیے جاتے ہیں جی. ٹھیک. تو ایسے ہی خواتین میں مرکب نام رکھ لیے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں اسلام کے اظہار کے لیے بھی محمد اور احمد اور حسین اور نبی اور لفظ اللہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ مسلم ہے اور مسلمہ ہے. ایسے ہی فاطمہ جو نام ہے تمام مکاتب فکر کا ایک مقبول نام ہے، شیعہ اور سنی دونوں میں، اور سب امت کے تمام طبقات میں. تو اس کے ساتھ کئی نور فاطمہ رکھ لیتے ہیں، کئی امرین فاطمہ رکھ لیتے ہیں، تو کئی شارقہ. شارقہ جو ہے یہ شرعی طور پر اس کے اندر کوئی قباحت اور ممانت نہیں ہے. یہ مرکب نام درست ہے، اور اگر ان کو کسی نے وسوسہ ڈال دیا ہے تو یہ وسوسہ بھی غلط ہے. یہ نام بالکل درست اور شرعن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب. جی ٹھیک ہے نام.
اور معنی کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. معنی ہے کیا ہے ویسے اس کا؟ شارقہ یہ شین را قاف اس کا مادہ ہے نا، طلوع ہونا اور اسی طرح رنگت کے اندر سرخی آنا، ان معنی پر یہ مشتمل ہے. اچھا ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے کنسنسس ہے، میں اس پہ انڈوز کر دیتا ہوں. ایسے ہی ہے سر؟ کوئی غلطی نہیں ہوئی ان سے، کوئی غلطی نہیں ہوئی. وہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، ایسی کوئی غلطی کسی نے وسوسہ ڈال دیا ان کو جس کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے جی، مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آئیے پہلے نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں. دوبارہ حاضر ہوں گے لگ بھگ 30 منٹ کے بعد. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمان میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان میں مفتی محمد عمر صدیق صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں، اور مفتی عبد الولی خان صاحب بھی موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. آپ کی لائیو کالز کے لیے ہم یہاں پہ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. اچھا، ایم حاتم ہمیں لکھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین. میری ایک بیٹی ہے، پلیز اس کے لیے دعا کر دیں کہ 7 مہینے سے ٹھیک نہیں ہو رہی. ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سائلنسر سے جل گئی تھی، پلیز دعا کروا دیجئے. پلیز مفتی صاحب سے دعا کروا دیں. اب اتنے پلیز کے بعد تو میں خود باؤنڈ ہو گیا ہوں، تو پھر مفتی عمر صاحب سے میں گزارش کروں گا، محمد عمر صدیق صاحب سے دعا کروا دیں یا بیٹی کے رب لیے. لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ دائمہ عطا کرے، اور جلی ہوئی جلد کو اللہ تعالیٰ ایسے کر دے کہ جیسا بچہ جلا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین آمین. آمنہ خانے کا آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں کہ سر جسمانی روحانی سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سے پوچھ کے. جسمانی اور روحانی وظیفہ کوئی مفتی عبد الولی خان صاحب انہوں نے آپ کا نام لیا ہے، انہوں نے مفتی صاحب بتا دیجئے. اللہ، یہ جو ہے نا جسمانی روحانی سکون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، تو اس میں سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے وہ تو قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس کے بعد افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ورد کرتے رہے، درود شریف کی کثرت کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی روحانی جسمانی سکون بھی حاصل ہوگا، صحت بھی حاصل ہوگی، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے جائے، اللہ سے مانگتے رہے. دلی سکون، روحانی سکون، جسمانی سکون. ٹھیک ہے. رافع _ اسامہ ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ نظامی بھائی اینڈ مفتی صاحب آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے پروگرام سے بہت سے مسئلے کا پتہ لگ جاتا ہے، اللہ خیر دے آپ کو. جی بہت شکریہ. آمین. سعود داؤد لکھتے ہیں کہ بھائی پلیز بتائیں یسٹرڈے والی لائیو کب آئے گی، وہ دیکھنی ہے. ٹیم بتائیے وہ کب آئے گی، بیکاز یہ مجھے ریپیٹڈلی 3-4 دفعہ یہ میسج آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اپلوڈ میرے خیال میں ہو گئی ہے، جب تک آپ نے میسیجز کیے ہو گئی ہے. اگر پھر بھی آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو یو آر آلویز ویلکم. اچھا جی، رافع اسامہ لکھتے ہیں کہ بھٹی صاحب سے مشورہ ہے تو اچھا ہی ہے دعا والا. جی بالکل. ملک عتیق لکھتے ہیں کہ نوید نظامی صاحب آپ کو اور ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب کو اور حافظ عمر صدیق صاحب کو اور مفتی عبد الولی خان صاحب کو سلام عقیدت. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. حاجرہ مقدس بھی ہمیں سلام لکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں نظامی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، دونوں جہان کی کامیابیاں عطا کریں، آمین. جیتی رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، نیک بخت ہو جائیے. سلمہ کے شمشاد لکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے پورا سوال پڑھا ہی نہیں میرا. میں نے پوچھا تھا کہ فی سبیل اللہ زکوٰۃ دینے کی صورت میں کسی کو مالک بنانے کا کیا حکم ہے. مفتی اجمل بھٹی صاحب. میں نے سوال نہیں سنا. جی
अल्लाह अकबर, एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी की अशद जरूरत है हम चारों को जरूरत है जी। ठीक है, तो नहीं, क्योंकि पहले आपने रिप्लाई किया था तो मैंने इसलिए आपसे दोबारा गुजारिश की है कि वो पूछ रही हैं कि फी सबीलिल्लाह ज़कात देने की सूरत में किसी को मालिक बनाने का क्या हुक्म है? मालिक वो बन जाता है, जब आपने ज़कात दे दी तो वो उसका मालिक है। आप बनाए ना बनाए वो खुद बन जाता है। ये बाज़ लोगों की फैलाई हुई, बाज़ उलमा किराम वो बेजा सख्तियाँ करते हैं और अवाम के अंदर तशवीश पैदा करते हैं। तो उन्हीं का ये तसव्वुर है कि ज़कात देते हुए कहना कि मैं तुझे इसका मालिक बनाता हूँ। अच्छा, और अगर आप ये नियत नहीं करेंगे या अल्फाज नहीं कहेंगे तो वो ज़कात अदा नहीं होगी। अमूमन खैबर पख्तूनख्वा यहाँ जहाँ पे हमारे पख्तून भाई रहते हैं, मुफ्ती अब्दुल वली साहब इस सवाल को समझ गए हैं। पंजाब के इलाकों में ये सवाल नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बाज़ पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में ऐसी फैलाई हुई बातें हैं जिसको लोग मीडिया से सुनकर उस पर सवाल करते हैं कि ज़कात की अदायगी के साथ साथ तमलीग का क्या तरीकाकार है कि दूसरे को मालिक बनाने का। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कुछ चीज़ें अकाउंट खुलवा के दें जी, बैंक अकाउंट खुलवा के दें। अच्छा, फिर ज़कात उसमें डाल दें, अकाउंट का नंबर और की वो पासवर्ड उसको दें, लो जी अब आप मालिक बन। अल्लाह अकबर। अभी भी अगर आप ना समझे इसके बारे में तो फिर हमारे पास कम से कम बेजा सख्तियाँ और बनावटी चीज़ें, इससे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। राफे अंडरस्कोर उसामा लिखते हैं भट्टी साहब से, भट्टी साहब आपसे मुखातिब हैं, ये लिखते हैं कि दुआ करवाएं कि हमारे एक कनाडा में फ्रेंड के है, उनका तरावी पढ़ते जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है, बेटा मौके पे अल्लाह को प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। दूसरा क्रिटिकल कंडीशन में है, दुआ करें अल्लाह उसे सलामत रखे, उनके दो ही बेटे हैं। अल्लाह ताला ज़ख्मी बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो बेटा फौत हो गया अल्लाह ताला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा दे और अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। आमीन आमीन। वैसे कितने नेक काम के लिए निकले थे, तरावी पढ़ने के लिए जा रहे थे। ठीक है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आगे लिखते हैं शहजाद फैमिली का आईडी है, लिखते हैं मुफ्तियान कराम और नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी इफ्तार ट्रांसमिशन में जो गुफ्तगू हुई उससे पहले मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन उस गुफ्तगू से मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को बहुत इत्मीनान हासिल हुआ है। अल्लाह आप सब मुफ्तियान कराम को जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, आपकी जानो माल और औलाद में बरकतें अता फरमाए, आमीन। लिखते हैं कि माशाल्लाह मैंने मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब से मुतासिर होकर, इनसे कौन मुतासिर नहीं होता, इनसे तो मैं भी बहुत मुतासिर हूँ माशाल्लाह। कहते मुतासिर होकर अपने भतीजे का नाम भी वली अहमद रखा है। अल्लाह ताला उसे भी अब्दुल वली खान साहब की तरह नेक बनाए, आमीन। अल्लाह ताला उसे अब्दुल वली खान साहब से भी ज़्यादा नेक सालेह बनाए। अल्लाह। अशफाक साहब भी दुआएं दे रहे हैं, जो हमारे पैनल पर प्रोड्यूसर बैठे, कहते हैं अहमद वली बना दें, माशाल्लाह। ठीक है जी, इतनी सारी दुआएं। एक कॉलर है जो उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्रार साहब हमें कॉल कर रहे हैं। इब्रार साहब शेखुपुरा से कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी साहब से जी। सर मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब से। जी पूछिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए इब्रार भाई। जी जी सर, मैंने से मुफ्ती साहब से सवाल पूछना है कि अगर सर कोई तहज्जुद नमाज शुरू करता है किसी मकसद के लिए या किसी को चीज़ को पाने के लिए, अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है या वो मकसद पूरा हो जाता है, तो आया उसके बाद भी बंदा नमाज जारी रखे या नमाज छोड़ दे, तो मसला तो नहीं है कोई इसमें? इब्रार भाई, मेरा दिल करता है मैं आपसे ढेरों सवाल कर लूँ इस सवाल पे, लेकिन मैं चूंकि लगा बंदा बैठा हूँ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुफ्ती साहब जरूर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपने सवाल किए। सर फरमाइए। इतना मतलब प्रस्त बंदा तो किसी दुनियादार बंदे से भी मतलब निकलने के बाद आंखें चुराए ना तो वो भी इसको खूब सुनाएगा। अल्लाह। तो रब्बुल आलमीन की नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ने की दुनिया का कोई मकसद पूरा हो जाए और उसके बाद ख़त्म, अल्लाह ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाना चाहिए कि अल्लाह ने उसको उसकी मतलूबा नेमत दे दी है, तो फिर मज़ीद बढ़ना चाहिए शुक्र में, कम करने के बजाय, ख़त्म करने के बजाय उसको मज़ीद इताअत और फरमाबरदारी में आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर उस नेमत को बरकरार रखना है, तादेर अपने पास कायम दायम रखना है, तो अल्लाह का शुक्रगुजार बनना पड़ेगा।
اور اگر ناشکری کی تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں، ان کفرتم ان عذاب لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ تو یہ کہیں میرے بھائی نعمت پانے کی خوشی میں بھاگ جائے اللہ کی فرما برداری سے تو پھر پکڑ میں نہ آ جائے کہیں، تو اس لیے اللہ کی شکر گزاری میں اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بلکہ مفتیان کرام آپ مجھ سے بہتر بتا رہے ہیں، جب اللہ کے حضور ایسے موقع پہ آپ کھڑا ہونا شروع ہو جائے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، راحت لے رہی ہوتی ہے، آپ کی بانڈنگ اور مضبوط ہو جاتی ہے، آپ کو تو دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ بار بار حاضری دوں، اس وقت میں حاضری دوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھوں ہی نہ، وہ تو ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ کی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پڑھنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حاجی رشید صاحب ہیں جی، حاجی رشید صاحب لکھتے ہیں کہ نوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پلیز مفتی اجمل بھٹی صاحب سے کہہ دیں زیادہ زیادہ اسمائل کیا کریں۔ ارے وہ تو ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں، مسکرانے والی شخصیت۔ آج کچھ فرق ہے۔ اچھا جی آج فرق ہے کچھ؟ ہاں جی، چلے عمر صاحب فرق ہے کچھ؟ عمر صاحب تو آج پہلے دن آیا، ان کو اندازہ نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی، مسکرایا کریں، یعنی زیادہ مسکرایا کرو گے، ویسے ہستی مسکراتی شخصیت ہے۔ اچھا جی، روبینہ شفیع لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے جو اس وقت پڑا ہے، اسے بیچ کر رقم اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ تو زکوٰۃ بھی تو اللہ کی راہ پہ ہی دیں۔ ہاں جی، زکوٰۃ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اچھی خاصی اماؤنٹ دی ہے، اور پھر اس میں سے جو صدقہ کرنا صدقہ کریں، جی جو اپنی ضرورت پر خرچ کرنا اپنی ضرورت پر خرچ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ میرا خیال ان کا سوال ہے کہ میں نے اپنا پلاٹ وقف کیا ہے۔ نہیں، انہوں نے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، سنیے گا، میرا ایک سوال ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے، کال انہوں نے لکھا ہے، کال کا کوئی مطلب یہاں بنتا نہیں، جو اس وجہ سے، پشتو میں سال کو کہتے ہیں۔ اچھا چلیں جی، یہ بہتر بتا سکتے ہیں مفتی صاحب، جو اس وجہ سے پڑا ہے کہ اسے بیچ کر رقم اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ وہ تو وقف ہے، وہ تو وقف پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی سارا ہی وقف کرنے کے وقف پھر کیا، زکوٰۃ کس بات؟ یعنی انہوں نے سوچا ہوا کہ اللہ کی راہ میں دینا، اگر ساری ہی اللہ کی راہ میں دے دی تو پھر زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کیسی؟ ٹھیک ہے۔ حاجی رشید لکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی اسمائل بہت پسند، ہمیں یہ بھی بہت پسند ہے، ہمیں عمر صاحب بھی بہت پسند ہے، ہمیں عبد الولی خان صاحب بھی پسند ہے، کیسے اسماعیل کے بغیر بھی پسند ہے سر، پسند ہے۔ اچھا، فروا جاوید لکھتی ہیں آپ کو کال کیوں نہیں ہوتی، میں روز کال کرتی ہوں۔ فروا جاوید صاحبہ، ابھی آپ کے سامنے کالز آ رہی ہیں، ہم ریسیو بھی کر رہے ہیں، کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے، نمبر آپ ری چیک کر لیں، 04211700 یعنی 0421117000 اور 000، اس پہ کال کیجئے، کالز مل رہی ہیں۔ ہاں کبھی کوئی جیم پیک ٹائم ہو جاتا ہے، ٹریفکنگ زیادہ ہوتی ہے، کال زیادہ کیو میں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا، بٹ ابھی آپ دیکھیے، ابھی فری ٹائم آپ اس میں کر سکتی ہیں۔ حذیفہ قاضی لکھتے ہیں، حذیفہ قاضی نے لکھا ہے اللہ کریم مرشد حافظ عمر صدیق صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائیں، آمین۔ گزارش ہے میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ کریم میرے راستے آسان فرمائیں، اللہ کریم مفتی صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ لے جی ان کے لیے دعا بھی کر دیں مفتی۔ اللہ جل شانہ ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ان کو نیک مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آمین آمین۔ اچھا جی، مافیا حیدر ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی صرف 2 بیٹیاں ہیں تو اس کی وراثت صرف بیوی اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگی یا والد کے بہن بھائی بھی وراثت میں شامل ہیں؟ مفتی عبد الولی خان صاحب۔ جی ہاں، بیوی ہے اس کی فوت شدہ اور بیٹیاں۔ اچھا، یہ اس نے نہیں لکھا فوت شدہ، اس نے لکھا بیوی ہے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاں جی، تو جب یہ شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور جو بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان کو 2 ثلث ملیں گے، 2/3 کل مال کا 2/3، کل مال کا 8واں حصہ بیوی کو، کل مال کا 2/3 یہ ملے گا بیٹیوں کو، باقی جو مال ہے وہ اس شخص کے بھائی اور بہنوں کو ملے گا۔ اگر بھائی ہیں تو سارا بھائیوں کو مل جائے گا، 7 بہنیں بھی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ ملے گا، وہ جتنا بھی ہے، یعنی 8واں اور 2/3 نکال کے باقی جتنا بھی مال ہے وہ بطور عصبہ کے میت کے بھائی اور بہنوں کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جو انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम। लोधरा से रब नवाज साहब कॉल कर रहे हैं। रब नवाज साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सवाल क्या आपका? हमारे के बच्चों का रिश्ता करेंगे, आई काट देने पर आग में रिश्ता नहीं दे। जी क्या कह रहे हैं? रिश्ता कहीं बच्चों ने रिश्ते की तो बहने रिश्ता सब आई करेंगे थे और फिर से बादशाह ने रिश्ता नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि रिश्ता हो नहीं रहा बच्चों का? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो दुआ करवा दें। जी हाँ, दुआ थी सारे की दुआ को वजीफा रखो जरा खाता हूँ मैंने। अच्छा जी, अल्लाह पाक खैर करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए। मुफ्ती मोहम्मद उमर सिद्दीक साहब फरमाइए इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतआ व अक़वमु क़ीला। और उन औक़ात में दुआ का एहतमाम करना चाहिए कि जिन औक़ात में और जिन मकामात पर दुआ कबूल होती है, तशहुद में, सजदों में, नमाज के बाद, सहरी के औक़ात में, और जब मुर्ग़ अज़ान देता है, और इसी तरह अज़ान और इक़ामत के दरमियान, बारिश के वक़्त भी। और फिर इसके साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जी, ये दुआएं करें। हाँ, ये काफ़ी इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। हुज़ैफ़ा काजी साहब दोबारा लिखते हैं कि उमर सिद्दीक साहब से सवाल है कि जो बंदा कुरान हिफ्ज़ करके बग़ैर उज़र के जानबूझ के भूल जाए तो उसकी क्या वईद है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर कोई शख्स बीमारी के आर्ज़े से भूल जाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के साथ आसानी वाला मामला करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा कोताही करता है तो इस पर बड़ी सख्त वईद है। क़यामत वाले दिन वो बग़ैर बसीरत के, बिनाई के अल्लाह ताला की गिरफ्त और पकड़ के साथ उठाया जाएगा। जी हाँ, तो याद करना चाहिए। और फिर याद करते करते, अब याद नहीं हुआ, याद करते करते अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो इंशाअल्लाह उसका मुआवज़ा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ठीक है जी, आगे लिखते हैं अशरफ जमाली साहब लिखते हैं, नवीद भाई मेरी वालिदा बीमार हैं, उनको घुटनों में दर्द है, मैदे में भी तकलीफ़ है, इलाज के बावजूद ख़त्म नहीं हो रहा, उनके लिए मुफ्ती साहब से दुआ करवाएं खुसूसी तौर पर। अशरफ जमाली साहब, कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी, वालिदा दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपके पास मौजूद है, उनके लिए अल्फाज भी कीमती चुन के रखें। उसकी तबीयत ख़राब है, उसके लिए दुआ करवा दें, ये मुनासिब अल्फाज नहीं ये है। मेरा ख्याल है उनके माहौल का असर है। माहौल का असर कि है। वो उर्दू बोलते वक्त ना अल्फाज का चुनाव उनके शायद अगर ये वो अपनी लैंग्वेज में बोले तो वो बड़ा मीठा बोले। हो सकता है, हो सकता है। इसमें एक और भी चीज़ है, हमारे पंजाब में बाज़ ऐसे इलाके हैं जिनको जांगली इलाके कहा जाता है। तो असलन उनकी बोली के अंदर अदब के अल्फाज नहीं होते, उनका मकसद बेअदबी करना नहीं होता। अच्छा, हम भी वहाँ पर अगर बयान करने के लिए जाते हैं ना तो हमें भी कहते हैं तू, बाप को भी तू, मौलवी तू ते आज कमाल बयान कीता है। अच्छा, तो उनका मकसद बेअदबी करना नहीं होता, उनका तर्ज तकल्लुम और मुहावरा ही ऐसा होता है। लेकिन सर फिर भी अगर हमें नजर आ रहा है तो हम कह दें, हो सकता है इस्लाह हो जाए किसी की। बाकी आप बड़ी प्यारी बात की, जज़ाकल्लाह, आप बजा फरमा रहे। वकार साहब हमें लिखते, पहले दुआ करवा दीजिए, जोड़ों में दर्द है, बीमार हैं। उमर साहब प्लीज़ दुआ है, अल्लाहुम्मा शफिहा शिफा मिन शिफाइक व दाविहा दवा मिन दवाइक वशफिहा शिफा अन्नाफिअन मुस्तमिर्रा दाइमा आजिल गैर आजिल। अल्लाह ताला से अता फरमाए, आमीन। वकार -C4V एक आईडी हमें लिखते हैं कि नवीद भाई आपका मैं प्रोग्राम माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह आपकी पूरी टीम को मक्का मदीना की सादत नसीब करे इसी साल। आमीन आमीन आमीन। हम सब जितने यहाँ पे मौजूद हैं और इनको भी और आगे वो लिख रहे हैं कि मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे सब घर वालों को हज करवाए इसी साल। मैं बहुत ज़्यादा हज करने की तलब रखती हूँ, अल्लाह ताला कबूल करें जी आपकी इस तलब को। अल्लाह ताला देखते हुए इसी साल आपको बुलाए, हम सबको बुलाए, हम जाएँ, बार बार जाएँ। अच्छा, वकार आईडी है लेकिन हैं कोई हमारी बहन, तो ठीक है जी, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अच्छा जी, मोहम्मद नसीर लिखते हैं, निज़ामी भाई मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में डोनेट कर सकती हूँ, क्या ऐसे करना ठीक है? मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। अपनी ज़िंदगी में जब सेहत बहाल हो, अभी और आमदन आ रही हो, कमा रही हो, खा पी रही हो,
تو اپنی زندگی میں وہ جائیداد کسی کو بھی ڈونیٹ کر دیں جی، لیکن اگر وہ 1/3 تک کریں تو یہ سب سے بہتر اور اولا ہے تاکہ ان کے ورثاء کے پاس بھی رہ جائے کچھ نہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ساجد ملک لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں عشاء کے بعد نفل نماز 6 سنت پڑھ کر لازمی ہے کہ 2 سنت کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مفتی صاحب بتائیے آپ پلیز۔ نماز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر معمول ہے وہ 2 رکعت ہے، اور پھر اس کے بعد صلاۃ اللیل جی، جسے قیام رمضان یا تراویح یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، تو کبھی کبھار 4 رکعت بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز تراویح سے پہلے 2 رکعت خفیف پڑھتے ابتدائیہ میں، جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے، پھر 11 یعنی وطر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے۔ ٹھیک، تو کئی لوگوں نے خود سے بڑے سارے نوافل نمازوں کے ساتھ ایڈ کر لیے ہیں پہلے اور بعد میں، کسی کو غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو موقدہ، تو عبادات توقیفی ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نوافل ایڈ نہیں کیے جا سکتے، اور پھر ان کو نبی الاسلام کی سنت کہنا یا آپ کی طرف منسوب کرنا یہ اور بھی خطرناک چیز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جتنا ہے اتنا رہے تو بہترین ہے، باقی عبادت کی غرض سے اگر کچھ کریں تو وہ ان کا انفرادی ہے، فرض نہیں ہے وہ۔ جی، ایک جواز ہے اور ایک نبی علیہ السلام کی سنت، ان دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ جیسے نماز تراویح ہے، نماز تراویح کی رکعت پر اصل جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ سنت 20 ہیں یا 11 رکعت ہے، تو اس میں 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جواز میں اختلاف نہیں ہے، زیادہ پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن وہ آپ کا ذاتی انفرادی عمل ہے، اس عمل کو نبی کا عمل علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں احمد اعظم صاحب کو بعد میں شامل کریں گے، پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسما صاحبہ خانوال سے کال کر رہی ہیں، جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے۔ ہاں جی، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ پہلے تو میرے تمام مفتیان صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا کہ میں نا پہلے تو دورہ قرآن پہ بھی جاتی تھی اور تراویح پڑھنے بھی جاتی تھی، لیکن نا میری ٹانگ پہ لگی چوٹ نا فریکچر ہو گیا بس ویئر قسم کا نا، تو اب میں نہ تو دورہ قرآن پہ جا پاتی ہوں اور نہ ہی تراویح پڑھنے جا پاتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے ایک رش ہوتا ہے، پھر مجھے تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے کہ مجھے چوٹ وغیرہ اور نہ لگ جائے نا۔ اچھا جی۔ تو دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے نا فروزن فوڈ کا کام شروع کیا ہوا ہے، تو اس کا بھی بڑا برڈن ہوتا ہے۔ اب عبادت کا وہ والا لیول نہیں ہے، تھوڑا کم ہے، لیکن جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ میں زبان میری بند ہوتی ہے، زبان میری اللہ کے ذکر سے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اور پھر وہ جو میری انکم آتی ہے نا اس میں سے بھی میں نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے کہ وہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا۔ ماشاءاللہ ہاں جی، الحمدللہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کام کی وجہ سے جو عبادت میں نفلی عبادت میں کمی ہے تھوڑی، وہ کیا لیول ہوگا پھر میرے رمضان کا؟ اوکے، آئی کین انڈرسٹینڈ، میں سمجھ گیا آپ کا کویشچن۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ایک کوشچن اور ہے کہ میں نے نا بہت پہلے ایک منت مانی تھی کہ میں نا 1000 نفل پڑھوں گی، میرا یہ کام ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، وہ میرا کام تو ہو گیا لیکن میں 1000 نفل پڑھ ہی نہیں پا رہی، تو اس کے لیے بتائیے کہ اس کی ابھی تک کتنے پڑھ پائی ہیں ویسے؟ ابھی تو وہ تھوڑے پڑے ہیں نا، وہ میرے سے پڑھے ہی نہیں جا رہی، کتنے پڑھے ہیں؟ 200-300 پڑے ہوں گے۔ چلیے، جب 200-300 ہو گئے تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھتے رہیے، اللہ ہمت بھی دیں گے، ہو جائیں گے 1000۔ نیت ہے نا آپ کی؟ ہاں جی۔ اور ایک میں نے خواب کا بھی پوچھنا ہے۔ خواب ابھی اسما بہن نہیں شامل کر سکیں گے بیکاز وہ تو ابھی ہاشم یزمانی صاحب ہوں گے تو شامل کر پائیں گے، لیکن میں آپ کے دونوں کویسچن ایڈریس کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، خوش رہیے جی، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا سا بزنس کرتی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ عبادت نہیں کر پا رہی، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ذکر وہ کرتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی وہ پریشان ہے، پہلے جاتی تھیں باقاعدگی سے، تو اب تھوڑا پریشان ہے وہ۔ اچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے جی کہ جب انسان صحیح حالت میں ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے
یا مقیم ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے اپنے گھر پہ ہوتا ہے، پھر سفر پہ نکل جاتا ہے تو اس طرح عبادت پھر نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا ثواب اس وقت اللہ دیتا تھا جب وہ عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس حدیث کے روح سے ہماری یہ جو بہن ہے پہلے دروس میں جاتی تھی اور اسی طرح تراویح پڑھنے بھی جاتی تھی، اب نہیں جا سکتی بوجہ اس بیماری کے، تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا، کامل ثواب ملے گا، اس میں انشاءاللہ کوئی یعنی کہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہ مفتی محمد عمر صدیق صاحب بتانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک بات میں بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کے لیے قرآن مجید کی مقدار مقرر نہیں کی۔ ہمارے ہاں سلف سے یہ کچھ عملی تواتر ہے کہ قرآن مجید ایک دفعہ مکمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یا صحابہ کرام نے قرآن مجید کی مقدار کا پابند نہیں کیا۔ تو میری یہ بہن تراویح کی نماز پڑھے، اس میں اگر سورۃ فاتحہ کے بعد بھی یہ رکوع کر لے تو من قام رمضان کے اجر و ثواب کے اندر انشاءاللہ یہ شامل ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ پھر مفتی صاحب نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر اس کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی وہ نوافل نیت بھی رکھتی ہیں، کوشش بھی کر رہی ہیں، تو چلیں اللہ تعالیٰ قبول میں نے کر لیں گے۔ ایک دفعہ ریاض کے اندر رمضان گزارا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو پہلے دن سفر کی تھکاوٹ تھی تو میرے دوست ایسی مسجد میں لے گئے کہ جہاں امام التراویح ایک ربع یعنی ایک پارے کا چوتھائی حصہ تلاوت کرتے تھے اور 20 منٹ کے اندر انہوں نے وہ 8 رکعتیں اور وتر 20-25 منٹ میں مکمل کر دی۔ بہت رش تھا، تو وہاں پر زیادہ لوگ وہ تھے جو کوئی مزدوری محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے۔ پھر دوسرے دن مجھے ایسی مسجد میں لے کر گئے کہ جہاں نصف پارہ جو ہے وہ پڑھتے تھے، وہاں پر بھی بہت رش تھا۔ ان لوگوں کے اندر ماشاءاللہ عبادت کا بڑا شوق ہے۔ اور اسی طرح پھر تیسرے دن لے کر گئے، وہاں پر تو رش کی انتہا تھی کہ وہاں ان پارہ ایک پورا پڑھتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پر کئی لوگ لمبے قیام سے بھی گھبرا جاتے ہیں، تو ایسا پیکج بھی لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تاکہ وہ نوافل کے اوپر گرفت رکھ سکیں۔ یہ مہینہ نوافل کا مہینہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ کالر ہے ان کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں۔ عرفان صاحب قصور سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میری دکان ہے چکن والی، نوید بھائی مرغی والی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہ صفائی کر کے 900 گرام دیتا ہوں وزن۔ یہ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہاں جی، یہ میں نے کلیئر کرنا تھا عمر صدیق صاحب سے، کیا ہے کہ کیونکہ 1000 گرام دیتا ہوں تو مجھے کوئی چیز نہیں بچتی۔ اچھا، تو وہ آیا کہ میں 900 گرام دے رہا ہوں، وہ میرے لیے جو روزی آ رہی، کمائی آ رہی، وہ حلال ہے یا حرام؟ عرفان بھائی ابھی تو جواب دیتے ہیں عمر صدیق صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 1000 گرام کی جگہ 900 گرام دینا ٹھیک ہے جبکہ پیسے 1000 گرام کے لیں؟ ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن وہ پھر مجھے کچھ کوئی چیز نہیں بچتی، تو اس لیے میں بہت پریشان اس معاملے میں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جب آپ سیدھی راہ پہ چلتے ہیں نا تو ایسی راہیں کھولتے ہیں آپ کے لیے کہ جس کے لیے آپ نے خود بھی نہیں سوچا ہوتا۔ تو یہ بہرحال شکریہ، آپ کو احساس تو ہے لیکن ابھی آدھا احساس ہے، پورا احساس اجاگر کرواتے ہیں عمر صدیق صاحب سے اس کا جواب لے کے۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ اشیاء کے ریٹ، مقدار، معیار حاکم وقت مقرر کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاکم کی اطاعت ہے معروف میں، تو حاکم کی اطاعت ہی کا فتویٰ ہے۔ اگر ہم اس طرح فتویٰ دے دیں گے تو پروفٹ کا جو ریشو ہے وہ میں تو متعین نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی وہ کوئی ریٹ لے لے گا، ایک 50 زیادہ لے لے گا، ایک 100 زیادہ لے لے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ اس سے کئی چیزیں ہیں جائز ہوتی ہیں، لیکن معاشرتی مفاسد کی بنیاد پر وہ سد ذرائع کے پیش نظر ہم اس پر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہم اس بھائی کی مجبوری کو سمجھتے ہیں کہ اس کو بچتا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ فتویٰ دیں جواز کا تو اس کے ساتھ فساد کا دروازہ معاشرے کے اندر کھل جائے گا، اس لیے ہم اس پر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لے جی مفتیان کرام موجود ہیں, آپ ہمیں لکھ بھی بھیج رہے ہیں, کالز بھی کر رہے ہیں, ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں, جوابات بھی دے رہے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں ابھی. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی محمد عمر صدیق صاحب, مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب. اچھا, ابھی کچھ دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے, ہمارے بھائی نے کال کی تھی کہ 1000 گرام کا چکن دینا ہوتا ہے, پیسے 1000 گرام کے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن 900 گرام ہم دیتے ہیں, تو 100 گرام کے لیے اب کیا کیا جائے. تو عمر صاحب, مفتی صاحب, وہ جو بات ہو رہی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو سکتی ہیں. نرخ رکھے کچھ جاتے ہیں, بکتا کسی اور پہ ہے. جیسے ہم دودھ کی بات کر لیں, ایسی 20 مثالیں ہیں, ریٹ کچھ ہوتا ہے, بکتا کچھ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف ٹائم میں ڈاکٹر بھٹی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے حکمران بھی اشیاء کا ریٹ مقرر کرتے وقت جی مہارت سے کام نہیں لیتے. دیکھیں, دودھ کا جو ریٹ ہے وہ شخص مقرر کرے کہ جس نے بھینس رکھی ہوئی ہے وہ اس کے خرچے کرتا ہے اور پھر کاسٹ نکالتا ہے. یہ اپنے دفاتر کے اندر ہی بیٹھ کر دودھ کا ریٹ جو ہے وہ 170 روپے مقرر کر دیتے ہیں. اب جس آدمی نے بھینس رکھی ہوئی ہے تو 300 روپے پلس دودھ کا ریٹ اس کو گھر میں پڑتا ہے, تو وہ 170 روپے میں دودھ کیسے بیچ سکتا ہے؟ پھر یہ ریٹ مقرر کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملاوٹ اور جعل سازی اور غیر معیاری چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر عام ہو جاتی ہیں. جی, تو شریعت کا یہ ضابطہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ماہر فن جو کوئی چیز بنانے والی فیکٹری ہے اس سے اس کی بنیادی بیسک پرائس لینی چاہیے اور پھر اس کے اوپر ایک پروفٹ ریشو رکھ کر چیز کو فروخت کرنا چاہیے. اس حوالے سے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں انہوں نے ایک سٹینڈرڈ کو ٹچ کیا ہے, لیکن جو لوکل گورنمنٹ اور جو لوکل مارکیٹ میں اس کے اندر کوئی معیار نہیں. باقی مزید بھٹی صاحب اس پر اپنا تبصرہ ضرور فرمائیں. وہ جو بھائی کہہ رہا تھا نا جی مجھے 100 گرام ہی بچتا ہے, جی, تو یہ بھی غلط بیانی ہے. جی, حلال میں برکت ہے اور حرام اگر 200 گرام بھی رکھ لیں گے کوئی تو برکت کوئی نہیں ہوگی. کوئی برکت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سے گوشت اس نے مانگا ہے 1000 گرام کے پیسے دیے ہیں تو آپ اس کو گوشت دیں, نہ کہ آپ انتڑیاں اس کے ساتھ ہی ساری رہنے دیں. بعض دفعہ اگر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو نا تو وہ گردن کے ساتھ ایک پوری لیئر ہوتی ہے چربی کی, گندگی کی, وہ ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اور جب آپ اس کو کہیں کہ مجھے صاف کر کے دو تو پھر وہ اس کو اتاریں گے, جی, پہلے اسی طرح تول دیں گے, تو وہ 800 گرام بھی رہ جاتا. اور پھر ان کی یہ انتڑیاں بھی بک جاتی ہیں, وہ ساری گلازیں جتنی ہیں وہ ساری بک جاتی ہیں, ساری بکتی ہے. تو یہ بھائی کی غلط بیانی ہے کہ اس کو صرف 100 گرام ہی بچت ہے. اللہ کے فضل سے بچت ہے تو اتنے مرغی خانے چل رہے ہیں, اتنے وہ گوشت والے بیٹھے ہیں, سب کو اللہ رزق دے رہا ہے نا, تو حلال سے بھی دے رہا ہے, تو حلال کمانا چاہیے. اس طرح کی ہیرا پھیریاں کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نوین نظامی بھائی, السلام علیکم آپ کو. وعلیکم السلام عابد وسیم بھائی. ٹیم کو جتنے بھی مفتیان کرام بیٹھے ہیں, اللہ ان کو عزت و استقامت دے, اللہ خیر و برکت دے. اس چینل کو دنیا بھر میں توحید و سنت کا عمل وہ جو کرتے ہیں نا, جو توحید و سنت پھیلاتے ہیں, اللہ اس کا بہت زیادہ اس کو دے, ترقی دیں, علم بردار بنائیں. بہت شکریہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہ بہت سارا کہتے ہیں ہمارا خوبصورت چینل ہے, ساری فیملی بڑے پیار سے دیکھتی ہے. بہت شکریہ عابد بھائی. ایک سوال تھا, ابھی افطاری کے بعد میری سسٹر آئی تھی, بھانجی وغیرہ, تو کھانے کے بعد نا کوئی بحث ہوئی تھوڑی سی, جی, کہ جو مطلب اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کا جو کفن ہوگا وہ غیر محرم مرد سلائی نہیں کر سکتا, وہ عورت ہی سلائی کرے گی کیونکہ وہ غیر محرم ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا اس کو غسل دیا جا سکتا ہے, مطلب کہ خامد دے سکتا ہے. تیسرا کہ مرد کندھا. ارے رکیے, ایک ہی وقت میں 3-4 سوال نہ کریں عابد بھائی, بس 2 آئی گیس بہت ہے. ایک آپ نے کفن کے حوالے سے کہا اور دوسرا غسل کے حوالے سے کہا.
غسل کے اور کندھا دے سکتا ہے میت کو غیر محرم؟ یہ تو تیسرا ہو گیا پھر، اب آپ دیکھ لیں، تیسرے پہ لے گئے آپ. چلے بہت شکریہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی. مفتی عبد الولی خان صاحب، کفن غیر محرم سی سکتا ہے عورت کا؟ کفن جو ہے غیر محرم سی سکتا ہے، کیونکہ کفن ایک لباس ہے، کپڑا ہے. جب زندہ عورت کا لباس ایک غیر محرم شخص اس کی سلائی کر سکتا ہے تو کفن کی سلائی بھی کر سکتا ہے. اس میں ایسی کوئی پابندی آئی نہیں ہے کہ وہ عورت ہی اس کی سلائی کرے. ہاں وہ کفن پہنانا وہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح غسل دینا وہ بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہ کیا خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں، تو بعض ہمارے فقہا انہوں نے کہا کہ نہیں. جو عورت فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے تو خاوند اس کو غسل نہیں دے سکتا، بلکہ بعض تو یہ سختی کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، کندھا بھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہ نہیں دے سکتا. تو یہ بات درست نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فاطمۃ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل خود دیا تھا. یعنی جب ان کی وفات ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو میں تجھے غسل دوں گا. تو اسی طرح اس میں کوئی ممانعت شرعی لحاظ سے نہیں ہے. وہ میاں بیوی ہے، اب بھی میاں بیوی ہے، اور جنت کے اندر بھی یہی میاں بیوی رہیں گے. کندھا خاوند تو بلا شبہ کندھا دے سکتا ہے، اس کے جنازے کی چارپائی کو غیر محرم بھی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں اتارنا بھی اس کے لیے بھی محرم ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک. ابھی ہم نے کل بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل میں تفصیلاً گفتگو کی تھی، جس میں ہم سب نے ایک دوسرے کو دعائیں بھی دی تھیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ وفات پا گئی، تو ان کو قبر میں اتارنے والے جو شخص تھے وہ غیر محرم تھے. غالباً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے محارم میں سے نہیں تھے. تو یہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جواز ہے. بعض باتیں بنائی گئی ہیں، جیسے کہ پہلے بھی شیخ مفتی عمر صدیق حافظہ اللہ نے بتایا کہ بعض باتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو عام کر دیا جاتا ہے، پھر چلتا ہے سلسلہ. جی شیخ کچھ فرما رہے ہیں آپ. اس میں راجی جو بات ہے کفن کے بارے میں، مرد و عورت کے لیے 3 چادریں ہیں، تو اس میں سلائی والی تو بات ہی نہیں ہے. ان چادروں کے اندر لپیٹنا ہے اور اس کو لپیٹ کر کفن دینا ہے. تو یہاں پہ سلواریں بنانا، تہمت بنانا، ٹائی پٹی والا تہمت بنانا، قمیضیں سینا اور اس کے بعد عبایا سینا، یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر بلا دلیل ہی رائج ہے. شریعت کے اندر ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے. مفتی اشمن بھٹی صاحب کچھ کہنے لگے تھے. میں یہ کہنے لگا تھا کہ کاش کہ اتنا اہتمام زندگی میں بھی کیا جائے. مرنے پا خامد بھی اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا، کندھا نہیں دیکھ سکتا، دفن نہیں کر سکتا، اور زندگی بھر میں اکٹھے ہیں وہ نہ کوئی پردہ. میل درزیوں سے کپڑے خود جا کر سلواتی ہیں خواتین، انچی ٹیپ بدن کے اوپر رکھ کے وہ ماپ لیتا ہے. بالکل بےہودگی کی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے خامد کے لیے اس پر حرام کر دی جاتی ہے. حالانکہ یہ چیزیں زندگی میں کرنے کی ہیں، پردہ کرے، ایمانداروں کی طرح رہے، تو یہ سارا اہتمام زندگی میں ہو تو بہتر. بالکل ٹھیک. جی دعا کے اندر بھی الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِي وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِي وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. اللہ اکبر. غیری ہی نہیں، زوجی. ٹھیک ہے. آگے ہمیں سحر ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں میرے ہسبینڈ کو بچپن میں ماں باپ نے زبردستی حفظ قرآن کروایا، کیونکہ ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا تھا، روز مار پڑتی تھی. میں کہتا تھا کہ مجھ سے نہیں کیا جائے گا حفظ، مگر ابو بھی، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کا جواب جو بھی بنتا ہے. عمر صدیق صاحب پلیز فرمائیے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین متاثر ہو کر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، اس میں بچے کی خواہش کو نہیں دیکھتے. اور پھر بعض مدارس کے اندر جبر اور ظلم اور تشدد
اتنا انتہا درجے کا ہوتا ہے بعض اساتذہ کہ تشدد سے طبعاً بچہ ضبط نہیں کر سکتا، حفظ نہیں کر سکتا. ہم نے نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں کہ کوئی مار سے بندہ وہ شیخ الحدیث صاحب بن گئے ہیں یا حافظ قرآن پختہ بن گئے. سوری، بڑی معذرت کے ساتھ میں بات چک رہا ہوں. ایک کالر ہے، لانگ ڈسٹینس کال ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کینیڈا سے مسز شریف کال کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ آل دا وے کینیڈا سے فون کرنے کے لیے. فرمائیے. جی ہم آپ کے پیغام کی پہ 1 لاکھ کا زکوٰۃ ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ، فرمائیے فرمائیے. زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں آپ کے ٹیم تو کیسے آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں ہم؟ اچھا جی، اس کی ڈیٹیل چاہیے. جی. اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک سوال تھا میری بھانجی کا ہے جی. کہ ان کے والد نے 2-3 سال پہلے ایک پلاٹ کرنے کے لیے وہ اس کے دام ابھی نہیں آ رہے، تو اس میں سے کچھ بھانجی کو دیے ہیں لیکن نام پہ والد کے ہی ہے، تو یا بھانجی کو دینا پڑے گا یا ان کے والد کو دینا پڑے گا؟ زکوٰۃ بتائیے. زکوٰۃ آپ کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ نام پہ ابھی والد کے ہی نام پہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسز شریف، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اور بہت شکریہ آپ پیغام ٹی وی کو دیکھتی ہیں. یہ خیر کا کام ہے، دعوت دین کے کام میں، بلکہ آپ نے حصہ بھی ڈال لیا ہے. پیغام کلب کے اب ممبر بن گئی ہیں تو ویلکم آن بورڈ جی. ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنے پیغام کلب ممبر ہونے پہ. اور 1 لاکھ روپے آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، 1 لاکھ روپے کا تعاون کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، باعث رحمت و برکت و راحت کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور خوشیاں عطا فرمائے، راحتیں عزتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اتنی لانگ ڈسٹنس کال ہے کینیڈا سے، اس وقت کم از کم 8-9 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ دین سے محبت ہے بیسیکلی آپ کی. بہت دن سے نہیں دیکھ رہے ہم، یہ تو صرف 2-3 مہینے سے ہی آپ کا یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم، کیونکہ میرے کو پتہ ہی نہیں تھا. 3 مہینے پہلے پتا چلا تو جب سے دیکھ رہے ہیں ہم. یہ اچھا چلیں، اللہ آپ کو انڈیا سے ہے، کینیڈا میں ہے. جی I can read your accent. مجھے سمجھ لگ رہی ہے کیونکہ آپ کا جو لہجہ ہے، جو گفتگو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. چلیں، آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. دیکھتی رہیے اور اصلاح کرتی رہیے. کوئی چیز آپ کو ایسی ڈسٹرب کر رہی ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے. ابھی ٹیم آپ سے رابطہ کر لیتی ہے، کال آپ ڈراپ نہ کیجئے گا. اب آپ سے بات کر کے آپ کو باقاعدہ گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ میرے سوال کا جواب بھی چاہیے وہ. جی ابھی لکھیں، ابھی جواب لیتے ہیں. جی اشفاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھ لوں کچھ ان سے. جی وہی لیں گے انشاءاللہ، وہی لیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. تھینک یو فار کالنگ اور بہت شکریہ تعاون کرنے کے لیے. اچھا جی، سوال میرے تینوں مفتیان کرام کو سمجھ لگی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ پینک پیچھے ٹیم بھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، تو وہ ان کا جو کنسرن ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے. تو آپ فرمائیے گا عمر صدیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے لیے شرط ملکیت. جی ہمارے ہاں گاڑی مثال میری ہے تو بٹی صاحب کے میں نام کروا دیتا ہوں، اپنے والد کے نام کروا دیتا ہوں، بھائی کے نام کروا دیتا ہوں. تو جس کے نام پر ہے وہ ذمہ دار نہیں. جی، جو مالک ہے، ہاں جو مالک ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ حکم اس کے اوپر ہے. جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ابہام تو ہے ہی نہیں. جی بالکل کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں نام کسی کے بھی ہو جائے، جی جس کی ملکیت ہے وہی کرے. ہاں ملکیت. جی مفتی عبدالولی خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ نام ہونے سے کچھ ابہام تو پیدا ہوتا ہے. چلے فرمائیے، ایک سیکنڈ ورڈکٹ آ گیا نا. جی یعنی اسی لیے انہوں نے پوچھا ہے، کچھ ابہام ہے، لیکن صورتحال وہی ہے جو شیخ صاحب نے بتائی کہ بعض اوقات لوگ ابھی نام نہیں کراتے، کسی کو دے دیتے ہیں پلاٹ یہ آپ کا ہے لیکن ابھی نام اس کا ہوتا نہیں، تو مالک ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہے، صرف نام ہونے کی وجہ سے نہیں. لیکن ان کا کویسچن بھی بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ عام طور پہ یہی ہے، کہا جاتا ہے جس کے نام ہے وہی مالک ہے، لیکن نام کروایا، اصل ملکیت ان کی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ دیں گے. سر آپ کا کوئی ورڈکٹ ہے اس میں؟ نام کروا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب رجسٹریشن کروا دی آپ کے نام پر، ایک تھرڈ ورڈکٹ، تو پلاٹ آپ کے نام پر ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا. نہیں ٹرانسفر تو ہو گیا، تو پھر ملکیت پہلے بندے کی کیسے رہے گی؟ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ سپینڈنگ تو جب آپ کے پاس آ گئی چیز، ملکیت آپ کو دے دی گئی، رجسٹریشن آپ کے نام ہو گئی، تو پہلے بندے کی ملکیت تو ختم ہو گئی. نہیں مفتی صاحب یہاں میں اس میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور کئی دفعہ ایسی قانونی قباحتیں ہوتی ہیں بعض ممالک کے اندر کہ ایک ہی بندے کے نام پر گاڑیاں زیادہ نہیں ہو پاتی.
मकान ज़्यादा नहीं हो पाते या किसी भी खदशे की बुनियाद पे वो प्लाट एक औरत कमाती है और उसे खदशा है कि मेरा खामंद इसको ज़ाया कर देगा, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे अपने बाप के नाम पे करवा देती है। यानी ऐसी बड़ी मिसालें हैं। तो ये जो है ये हमारे इंतज़ामी क़वानीन है। एतबार शरीयत के उसूलों का होगा ऐसी सूरत में कि जो मालिक है उसका मिल्क पर ज़कात है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैंने गाड़ी ख़रीदी, मैंने अपने वालिद के नाम पर करवा दी उनको खुश करने के लिए। तो मेरे वालिद साहब कई दफ़ा जब नसीहत वसीयत करते तो कहते भाई मैं मर जाते हाफिज़ दी गड्डी ना पी जाए जे कि तरके दे विच, ठीक है, ये इसकी है तो इसने मेरे नाम वैसे करवा दिया मुझे खुश रखने के लिए। ऐसे भी हो जाता है। तो शेख की जो बात है उसको अगर हम ऐड कर लें, बात इनकी भी बड़ी बरीक है। कई दफ़ा चीज़ उसने किस नीयत से करवाई है इसका भी तो एतबार होगा। शेख अब्दुल वली ने भी कहा कि इसमें खटक है कि बेटी ने अगर अपने बाप को मालिक बना दिया, मलकियत उसने दे दी है, रजिस्ट्रेशन भी करवा दी, रजिस्ट्री भी करवा दी और मलकियत भी दे दी, तो सूरत तो जो उसका मालिक बनेगा उस पर है। अच्छा, ये वैलिड है बात, लेकिन वो भी ठीक कह रहे हैं मुफ्ती अब्दुल, इसलिए मैंने कहा कि ये बात उनकी दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, अभी एक पाकिस्तान में केस इसी तरह जैसा मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं ना कि जॉइंट फैमिली थी जी, वालिद ने टैक्सेस से बचने के लिए मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ मुख्तलिफ बेटों के नाम करवा दिए जी, ताकि जितना बांटा जाएगा जी उतना टैक्स कम आएगा। अब हुआ ये कि वालिद साहब रिटायर्ड हुए, यानी कामकाज के ज़्यादा दिलचस्पी कम हुई, थोड़ा होल्ड कर लेते तो बड़ा बेटा काबज़ हो गया। ठीक है। बड़ा बेटा कहता है कि जो आपने मेरे नाम ट्रांसफर कर चुके हैं वो तो मेरी है जी, बाकी प्रॉपर्टी से मेरा हिस्सा दे। वालिद मेरे सामने बैठ के कहता है कि मैंने ये सिर्फ टैक्स से बचने के लिए इसके नाम लगवाया था, इसको दिया नहीं, मालिक नहीं बनाया, मालिक नहीं बनाया। अब ये भी एक वालिद कह रहा है लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है नहीं, वो आप मुझे दे चुके हैं, बाकी प्रॉपर्टी से मेरा हिस्सा उसमें से भी दें। ठीक है, थर्ड वर्डिक्ट भी है, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस हम जहन में रख के बात करेंगे जो भी करेंगे। असल तीनों वैलिड उसूल है वो मलकियत का। ठीक है, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, खुशाब से कॉल करने का शुक्रिया सर, फरमाइए। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, सवाल करना है मुफ्ती साहब से कि मेरी ना ज़कात होती है, मेरी दुकान है जी, तो मैं लोगों से भी ज़कात लेता हूँ, इकट्ठी करता हूँ, तो फिर मैं जमा कर लेता हूँ अपने पास, अलग नहीं रखता, उसी दुकान के अंदर डाल देता हूँ, लेकिन बवक्त ज़रूरत लोगों को देता हूँ। क्या ये ठीक है? ज़कात इकट्ठी करता हूँ मतलब कि लोगों में बांटने के लिए या खुद आपको बांटने के लिए? बांटने के खुद अपने लिए नहीं, अपने लिए अपने ज़कात भी होती है, आप देते हैं दुकान की, और मैं लोगों से भी लेता हूँ। ठीक, लोगों से भी इसलिए लेता हूँ कि मैं लोगों के, मेरे यहाँ गरीब लोग हैं ना जी, मेरे घर के इर्द गिर्द। मैं समझ गया आपकी बात। यानी आपने ये कहा कि वो आप पैसा अंदर ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में एंड पे जब टाइम आए तो वो फिर निकाल के आप देते हैं, ऐसे ही है? नहीं, मेरा मतलब एक, हाँ वो तो है इसी तरह, लेकिन मैं एक दुकान के अंदर डाल देता हूँ और कॉपी के अंदर हिसाब रखता हूँ, मतलब मैं उसका, और बवक्त जरूरत लोगों को तलाश करता हूँ कि जो हकदार हो, ऐसा फिर दे देता हूँ जी। ठीक है, अलग पैसे नहीं रखते। मैं समझ गया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब खुशाब से कॉल करने का। अशम भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, आप समझ पाए उनका? जी, मैं समझ पाया हूँ कि वो ज़कात इकट्ठी करके अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आते हैं जी, और फिर किस्तों में उसकी अदायगी करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत करते हैं, ये जायज़ नहीं है। ज़कात उन्होंने इकट्ठी की है तो रमज़ान में लोगों ने अदायगी की है तो रमज़ान में गरीब तक पहुँचाएं, ना कि अगले साल तक पेंडिंग करते रहें, अपना बिजनेस चमकाते रहें और उसमें से थोड़ी थोड़ी करके देते लो जी आपकी ज़कात अदा होगी। तो ये गलत कर रहे हैं, टोटली गलत कर रहे हैं। जो लोगों की ज़कात है वो भी और अपनी भी फौरी अदा करें। जब वो रमज़ान में अदा करते हैं, साल पूरा हो गया है तो फौरी रमज़ान के अंदर अंदर उसको अदा कर दें। नहीं है, ये खुद साहिब निसाब हैं और ज़कात का माल अपने माल के अंदर शामिल करना ही हराम है सर। हाँ जी, और मैं इसमें ये इजाफ़ा भी करता हूँ, अपने माल के अंदर अगर उस ज़कात के माल को शामिल नहीं भी करता, अलग रखता है, तो ये जो ताख़ीर कर रहा है, ये ताख़ीर करना भी जायज़ नहीं है, बल्कि जैसे ही हराम दर हराम, हाँ जी, जैसे माल आया
وہ دے دے مستحقین کو یہ پہنچائے. امانت ہے, فوری پہنچائیں جی اس کو. جی. ٹھیک ہے, تو کیا زندگی کا کیا پتہ چلتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. مجتبیٰ بٹ ایک آئی ڈی ہیں اور لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی قسم اٹھانی جائز ہے؟ مفتیان سے جواب لے دیں. نوید نظامی بھائی مفتیان میں سے جو جواب دینا چاہے جی اس کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کلام بالصوت بالحروف والالفاظ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت سے قسم اٹھانا یہ بالکل مشروع, درست اور جائز ہے. ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور مفتی اشمل بھٹی صاحب سے مجھے لو ہے. اللہ بہت اچھے لگتے ہیں. اور مفتی ولی صاحب ولی اللہ لگتے ہیں. ماشاءاللہ. ایکچولی وہ مفتی عمر صدیق صاحب کو ڈیلی دیکھتے نہیں, ورنہ ان کے بارے میں بھی ڈیفینیٹلی لکھتے. تو میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت پیاری شخصیت ہے, ہمیں آپ سے بھی محبت ہے جی. اور توفیل صاحب لکھتے ہیں, اوکے ٹھیک ہے. توفیل صاحب نے لکھا سر السلام علیکم, خواب میں مچھلی سر نہیں بتا سکیں گے. ہاشم جزمانی صاحب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی شامل کریں گے. اور بھی کچھ کمنٹس ہیں, کچھ باتیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ایک سوال شامل کرتے ہیں, اور سوال ایسا ہے مفتیان کرام کہ مجھے آپ تینوں کی رائے اس میں درکار ہوگی. ویسے تو ماشاءاللہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی سوال آ رہا ہے, جو بھی رائے آ رہی ہے, لیکن معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ پوچھنے والے نے بڑی عجیب سی بات پوچھی ہے کہ روزے کے دوران کرپشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مفتی اشمل بھٹی صاحب, پھر میں سر سے بھی پوچھوں گا, ولی خان صاحب سے بھی پوچھوں گا. سر آپ سے آغاز کرتے ہیں, بسم اللہ کیجیے. کرپشن بنیادی طور پر حرام کمائی کو کہتے ہیں جی, جبکہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حلال کھانے اور حلال کمانے کا حکم دیا ہے. حلال کمائیں گے, حلال کھائیں گے تو نماز روزہ بھی قبول ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بندے کا تذکرہ کیا جو لمبا طویل سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے, اس کا کھانا بھی حرام کا, اس کا پینا بھی حرام کمائی سے, تو جسم جو پلا بڑا وہ بھی حرام سے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, وہاں جا کر کہتا لبیک اللہم لبیک, تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو یہ بندہ جو رمضان کے اندر بھی حرام کما رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, بچوں کو کھلا رہا ہے, اس کا نماز روزہ خطرے میں ہے. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی مفتی صاحب. اس میں نظامی صاحب حرام کی کئی اقسام ہیں. ان میں جھوٹ بول کر بیچنا, ملاوٹ کرنا, ذخیرہ اندوزی اور رشوت لینا. یہ جو کرپشن ہے یہ معاشرتی ناسور ہے کہ جس سے معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے. فساد فی الارض کی قسم کے اندر بھی علماء نے اس کو نقل کیا ہے. تو عبادات کی قبولیت کے لیے جیسا کہ بھٹی صاحب نے بیان کیا ہے کہ حلال شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز روزہ قبول نہیں ہے, لیکن نماز روزے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی جاتا رہے گا اور اس کی سزا بھی بڑی سنگین ہے کہ ایسے بندے کو حاکم وقت ایسی کڑی سزا دے کہ جسے دیکھ کر دنیا عبرت پکڑے. ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب, کرپشن صرف مال کی تو نہیں ہے, زبان کی بھی ہے, آنکھ کی بھی ہے, ہاتھ کی بھی ہے, مال کی بھی ہے. یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا یہ نہیں چھوڑتا اور اسی طرح جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا, جہالت کو وہ نہیں چھوڑتا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے صرف بھوک ہی یہی ملتا ہے, باقی کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. تو اب ایک شخص ہے وہ کرپشن کر رہا ہے, حرام لے رہا ہے, تو یہاں پر ایک تو ہے نا کہ دیانتاً, ایک ہے قضاءً.
اس نے کچھ پانی نہیں پیا، کچھ کھانا نہیں کھایا ہمارے سامنے، تو وہ روزے کی جو ظاہری شکل ہے وہ تو ٹھیک ہے، یعنی قاضی، جج، پولیس وغیرہ اس کو سزا، یہ جو قاضی سزا نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. لیکن اللہ کے ہاں اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ اور حرام اور ساری چھوڑا نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو اس لیے اس روزے کی جو حقیقت ہے، روح ہے، وہ نہیں ہے، باقی ایک لاش ہے. ہاں جی، یعنی بغیر روح کے جسم ہے اور بس. جی مفتی صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ عبادات کی ایک تقدیس ہے. جی، یعنی ایک انسان جو ہے وہ جنابت سے پاکی کے بغیر نماز پڑھتا ہے کوتاہی کرتے ہوئے، وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے کوتاہی کرتے ہوئے. یعنی یہ تو بہت بڑی بات آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح ایک آدمی کو پتہ ہے کہ بغیر حلال کے روزہ رکھنا عند اللہ کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، پھر اسی مال سے حج عمرے کرتا ہے، پھر اسی مال سے لوگوں کے درمیان وہ سخی بنا پڑا ہے کہ سخاوت کر رہا ہے. تو یہ صرف گناہ نہیں بلکہ یہ ظلم ایسا ہے کہ ظلم پر ظلم ہے. ظلمات بعضها فوق بعض جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. APSN ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ میں صدقہ دیتی رہتی ہوں مساجد مدارس کو اپنی تھوڑی سی جو میرے والد دیتے ہیں، لیکن بہت پریشان ہوں کیونکہ وہ سود کے پیسے ہوتے ہیں اور میں پاکٹ منی صدقہ نہیں چھوڑ سکتی. میں کیا کروں پھر؟ کیا صدقہ کرنا جاری رکھوں انہی پیسوں سے؟ اور میری دعا و عبادات کا کیا ہوگا تب قبول جب مال حلال ہوگا؟ بات تو پریشانی والی ہے. فرمائیے مفتی عبدالولی خان صاحب. یہ اس طرح ہے کہ جو مال سود ہے، مال حرام ہے اور بہت ہی قبیح مال ہے، لیکن اگر یہ خاتون اپنے والد مکرم کی رعایت میں ہے، ان کی تولیت میں ہے اور ان کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے، تو پھر ان کے لیے گنجائش نکلتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ خاوند ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اب وہ اگر یہ کھائیں گے، استعمال کریں گے، ان کے لیے یعنی اس کی گنجائش ہے. دوسری طرف یہ پھر یہ مال اپنے پاس رکھتی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سے دور کر لیتی ہے. فقراء، مساکین اور اسی طرح مساجد یا دوسری جگہوں میں استعمال کر لیتی ہے. تو یہ تو اچھا ہی کرتی ہے. ان لوگوں کو پھر یہ نہ بتائے کہ یہ سود کا پیسہ ہے، جس کا بھی ہے وہ اپنے سے دور کر کے دے دیا کرے مساکین کو بغیر بتائے کہ. ٹھیک ہے. کالر ہے جی، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. پسرور سے محمد صدیق صاحب کال کر رہے ہیں. محمد صدیق صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظام صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نظام صاحب میرا پہلے سلام مفتی کرام کو، آپ سب کی ٹیم کو میرا سلام سر جی. وعلیکم السلام. جی بھائی. نظام صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں بلیک کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا کیوں نہیں پہن سکتے ویسے آپ کو لگتا ہے؟ جی وہ ایک دو کنفیوز ہوں میں، ایک دو آدمی نے بولا کہ بلیک کلر کے کپڑے نہیں پہن سکتے. آپ کے بال بلیک ہیں، داڑھی بلیک ہے، آپ جوتے بلیک پہنتے ہیں، کپڑے بلیک نہیں پہن سکتے. چلیں بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب پلیز فرمائیے. مفتی صاحب یہ صحیح بتائیں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت کے اندر کالے کپڑے کی ممانعت کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ جو ہے، شیخ بٹی صاحب نے دیکھو انہوں نے بلیک پہنا ہے، آپ نے پہنا ہے، جی ایسے ہی میں نے نہیں پہنا. تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو ماتمی وغیرہ کہتے ہیں اور بطور سوگ کے وہ کالے کپڑے استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں. تو ایسے خاص ایام کے اندر فرق کرنے کے لیے آپ کالے کپڑے استعمال نہ کریں. ویسے پورا سال جو آدمی استعمال کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. بڑا اٹریکٹیو کلر ہے اور خوبصورت لگتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالا امامہ جو ہے وہ پہنا ہے، اور اب سفید سرخ و سفید چہرے پر کالا امامہ کتنا پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ. کہ ہم تصور نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا. تو یہ بالکل درست اور جائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ثنا عابد لکھتی ہیں کہ آپ کے پروگرام ایک دن بعد اپلوڈ ہوتے ہیں یا زیادہ دن بعد؟ موسٹلی ہم اسی رات یا ایک دن اگلے دن میں کر دیتے ہیں. حنان
حنان بن اسامہ لکھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، آج بھٹی صاحب اپسیٹ لگ رہے ہیں، اللہ خیریت ہے؟ اللہ پاک انہیں خوش و آباد رکھے، آمین۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے بھٹی صاحب آج؟ چلے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا معاملہ۔ آمین۔ بھٹی صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں جی، آپ مجھ سے پوچھئے، میں ان کا تھوڑا سا نائب ہوں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا نائب ہوں، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن سم ٹائمز دیر آر سم سلو ڈیز سم فاسٹ ڈیز، تو ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے مریم طاہر لکھتے ہیں ماشاءاللہ زبردست پرسنالٹیز، اللہ پاک اپنی امان میں رکھیں، آمین۔ جویریہ لکھتی ہے مفتی بھٹی صاحب میری اولاد کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، آمین۔ جویریہ ذیشان، کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہی ہوں، بہت مہربانی ہوگی۔ کل ہم نے دعا کی تھی نا؟ کی تھی، بالکل کی تھی، بالکل آج کی پھر تھی۔ بھی کر دیں۔ چلیں سر، کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین آمین صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے، آمین، جو والدین کی فرما بردار ہو اور اپنے رب کی اطاعت گزار ہو۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہے، انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر بھائی آ گئے ہیں ہمارے ریگولر کالر نواب شاہ سے۔ جی عمیر بھائی، جی کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، رمضان تو بہت اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہاں، بہت بہت فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ خوش رہیے، خوش رہیے۔ جی، سر یہ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا مریض تھا کہ جس کے پر روزے کا فدیہ کفارہ بنتا تھا، لیکن اس نے زندگی میں ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ وفات پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو اس کا کفارہ ہے وہ اولاد ادا کرے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو کفارہ ادا کیا جاتا ہے، جی 2 سے 3 لوگوں کا کفارہ ایک شخص کو دے دینا، ایک حقدار ہے، اس کو 2 سے 3 لوگ دے رہے ہیں کسی ایک شخص کو، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمیر صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیے، ایک بندے کا کفارہ رہ گیا، اس نے روزے نہیں رکھے۔ کفارہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اور جس طرح ایک انسان کا حق دین اس کی ادائیگی لازم ہے، اسی طرح اس حق کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا کہ میرے والد پر یا میری والدہ پر یہ حج جو ہے نا وہ فرض ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے والد پر کوئی قرضہ ہوتا کسی انسان کا تو کیا کرتی؟ وہ ادا کرتی؟ اس نے کہاں ادا کرتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے، تو یہ فدیہ یہ اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ یہ فدیہ دے دیں۔ جو 2-3 لوگوں کا فدیہ 2-3 لوگوں کا فدیہ ہے اور وہ شخص مسکین ہے، تو فدیہ تو مسکین ہی کا حق ہے، تو اس کو دے سکتے، کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، یا آپ ڈسٹریبیوٹ کر کے بھی دے دیں۔ 100 بندہ بھی ایک کو دے سکتا ہے، 100 بندہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر رقم تھوڑی سی زیادہ بن رہی ہے تو آپ پھر 2-3 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، ورنہ ایک میں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں جی، ایک کو ایک دم دے دیں، اگر وہ مالدار ہو گیا تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ربینہ شفیع جو نے پہلے سوال کیا تھا پلاٹ جو وقف کیا تھا اس کو کلیریفائی کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ جب تک پلاٹ فروخت نہیں ہوتا اس دوران زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں، جبکہ وقف کی نیت ہوئی ہے؟ جب نیت کر دی ہے تو وقف ہے، وقف کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، رضیہ حسین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک سب بھائیوں کو سلامت رکھیں، آمین۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ثنا عابد نے لکھا تھا کہ اگر کپڑوں پر پرندوں یا جانوروں کی تصویر ہو تو کیا نماز نہیں ہوتی، یا صرف اس صورت میں نماز نہیں ہوتی کہ جب جانور کی آنکھ واضح ہو؟ مفتی مولانا محمد بھٹی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، کل جواب مفتی صاحب دیا نے تھا اس اس کا کا۔ تفصیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آگے پھر لکھتے ہیں کہ استاد محترم سے دعاؤں کی درخواست۔ کون ہے استاد محترم؟ ماشاءاللہ 3 ہستیاں موجود ہیں، پوچھیں کہ بھٹی صاحب ہی ہوں گے۔ حج پر جانے کی تیاری ہے، دعا کریں ہمارے لیے آسانی فرمائیں اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں۔ علی الیاس ملک لکھتے ہیں ماشاءاللہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں، آمین جی آمین۔ بہت شکریہ۔ رضیہ حسین لکھتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، میں افطاری کی تیاری بھی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو ماشاءاللہ دیکھتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا جی، تھینک یو ویری مچ۔ آگے ایم حاتم لکھتے ہیں ایک سوال ہے بھٹی صاحب سے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اس رمضان میں، 1-2 صفحہ پڑھتی ہوں، نیند بہت آتی ہے، گناہ ہوگا؟
नींद आने का तो गुनाह कोई भी नहीं होगा, बल्कि नींद आए तो आप आराम कर लें जी। अगर थकावट की वजह से नींद आ रही है तो पहले आराम करें, फिर उसके बाद कुरान मजीद को दिल जमी के साथ पढ़ें, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ। और अगर वैसे ही सो के उठे हैं और फिर नींद आ रही है तो जैसे मुफ्ती साहब ने कल फरमाया था कि हल्का पानी रखें पास, छींटे मार लें, वुज़ू दोबारा कर लें, ताकि फ्रेश होकर आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकें। ठीक है। वकार-C4V लिखते हैं, मुफ्ती साहब एक ऐसा बंदा जो रोज़ सफ़र करता हो, क्या वो रोज़ाना रोज़ा छोड़ सकता है? हमारे एक अब्दुल्ला रफ़ीक साहब कहते हैं सऊदी उलमा का फतवा है कि मदरसे साल भी रहता है तो वो कसर नमाज पढ़ सकता है, तो हम कभी कभी पढ़ लेती थी, तो क्या दुरुस्त है? 5 में से अगर कोई एक पढ़ ले तो 2 सवाल हैं बेसिकली, मुफ्ती साहब फरमाइए इस हवाले से। रोज़ाना सफ़र में रहने वाला रोज़ा छोड़ सकता है? हाँ जी, सफ़र के अंदर उस वक़्त रोज़ा रखना नापसंदीदा है जब शदीद तकलीफ़ का बायस बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बंदे को सहारा दे के 2 बंदे ला रहे हैं, किसी ने उसके ऊपर साया किया हुआ है, कोई उसको हेल्प कर रहा है चलने में। पूछा क्या है? कहने लगे जी इसने रोज़ा रखा हुआ है जी। तो आपने फरमाया लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फी सफ़र, सफ़र के अंदर इस मुशक्क़त में, इस तकलीफ़ के साथ रोज़ा रखना ये तो कोई नेकी ना हुई। तो इसलिए अगर सफ़र बामुशक्क़त है तो फिर वो रोज़ा छोड़ ले, और अगर वो बासानी पुरअमन पुरफ़ज़ा बेहतरीन गाड़ी में बैठ के जा रहा है और सफ़र भी मुख्तसर इतना लंबा भी नहीं है, पुरमुशक्क़त भी नहीं है, तो फिर रोज़ा रखना ही बेहतर है ताकि रमज़ान की फजीलतों में से उसको भी हासिल हो सकें। और अगर वो समझता है कि उसके लिए मुश्किल हो जाता है निभाना रोज़ा तो फिर वो छोड़ ले। ठीक है। लेकिन बाद में इसकी क़ज़ा देना लाज़िम है, देनी है। ये नहीं है कि सफ़र है चलो बस माफ़ हो हाँ, ये क़ज़ा देनी है, और अगर क़ज़ा ना दी तो फिर साहब ने बड़ी अच्छी तंबीह टाइम पर कर दी। फ़ाइदतु मिन अय्यामिन उख़र। हमारे एक कोलीग थे, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर स्टाफ रूम में बैठे थे, तो बुज़ुर्ग थे, तो वो बीमार हो गए। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप बीमार हैं तो रोज़ा छोड़ लेते आज। कहता हाँ डॉक्टर ने मुझे कहा था 3 टाइम दवाई खानी है, तो आज मैं रोज़ा नहीं रखा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अच्छे दिन, छोटे दिन आएंगे तो उस वक्त पूरा कर। कहना है रोज़ा भी रखना है, ये नहीं कि मैं छोड़े रखूंगा भी रखूंगा। मैंने कहा हाँ। कहता मैंने तो ज़िंदगी भर कभी दोबारा नहीं रखे, जो छोड़ दिए सो छोड़ दिए। मैंने कहा ये बट साहब ये तो गलत कर रहे हैं आप। कहने लगा कभी किसी ने बताया ही नहीं। मैंने आपने कभी किसी ने पूछा ही नहीं होगा। सही। तो ये बात बड़ी मुफ्ती साहब ने टाइम पर बता दी कि जो रोज़े रमज़ान में उज़र की वजह से छोड़े हैं वो रखने भी हैं जी। तो जिस बंदे को फिक्र हो कि बाद में भी रखने हैं वो अभी रख लेगा, ठीक है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है अभी। ठीक है। अच्छा जी, आगे इन्होंने पूछा था कि कसर नमाज के हवाले से कि 1 साल मदरसे में भी रहे तो भी कसर नमाज पढ़ सकते हैं कभी? अगर जी प्लीज क्योंकि मुफ्ती साहब माशाल्लाह स्पेशलिस्ट इस वक्त फॉर्म में है। नहीं मुझे इल्म है, हमारे बाज़ अहले इल्म और बड़ी ही मोतबर शख्सियत हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह, वो और उनके बाद जो साथी थे उनका ये मौक़िफ़ था जी। और ये मौक़िफ़ कहते हैं हमने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से लिया है कि एक बंदा अपने घर से निकल गया ना जी, वो साल साल भी कहीं पर रहता है तो वो मुसाफिर है, वो कसर ही करता रहेगा। और इसमें एक लतीफ़ा है, तो मैं ज़रा मुबहम अंदाज में वो लतीफ़ा भी बता देता हूँ। एक लोग थे, वो कहीं पर ना साल इसी फतवे पर अमल करते रहे। अच्छा। और असर की नमाज भी 2 रकात, ज़ोहर की नमाज भी 2 रकात, इशा की नमाज भी 2 रकात। तो किसी दिन ना उस साहिब के बच्चे, वो जो बड़ी शख्सियत है, उसके बच्चे शहर चले गए। तो शहर जाने के बाद उन्होंने असर की नमाज पढ़ी मुकीम इमाम के पीछे, तो उन्होंने 4 रकात पढ़ी। तो उन बच्चों ने पूछा कि ये कौन सा फ़िरका है, असर की नमाज 4 रकात यानी बाकायदा ऐसे। तो उनका ये फतवा है, लेकिन ये फतवा बहुत सी दीगर अहले इल्म के यहाँ महल नज़र है। और जो है बस जब बंदा आ जाए, बाज़ अहले इल्म ने 4 दिन का बताया है, बाज़ 15 का बताते हैं, बाज़ 19 का बताते हैं। 19 दिन के बाद भी अगर बंदा वहाँ पर मुकीम है या पहले दिन से 19 दिन से ज़्यादा की नीयत है तो वो पूरी नमाज पढ़े। ठीक है। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कसूर से हबीबुर रहमान साहब कॉल करने का शुक्रिया। फरमाइए क्या सवाल है? जी कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बाकी मुफ्तियान को देखता रहता हूँ, उमर सदीक साहब से सलाम करना था। ये हमारी बहुत अहम शख्सियत है जी माशाल्लाह। फोन व्हाट्सएप पे बात करना बहुत अच्छा अंदाज है इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी मसला मेरा ये है कि हमारे जो इमाम है ना जी, वो कभी कभी किसी को गाली भी निकाल लेते हैं। अच्छा झूठ भी माशाल्लाह बोल लेते हैं। माशा अल्लाह अकबर। अच्छा, तो लोगों को तोड़ फोड़ भी देते हैं, कुट शुट भी लगा देते हैं। नहीं तोड़ छोड़ यानी कि एक को एक ही बार लड़ा कर दी, एक ही लड़ा कर। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, इधर की उधर, उधर की इधर वाला मामला। यार अपने इमाम की इतनी बेइज्जती तो ना करो। असल बात ये थी, रूकी साहब आए जी, साहब आए हुए थे, मैं तो बहुत परेशान था, वो आ नहीं रहे प्रोग्राम में जी, तो आज उनको मैंने अच्छा टाइम देख लिया। पर ये मैं मसला है, ये मसला नहीं है तो आपने सवाल पूछे हैं सारे। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए। सर फरमाइए इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हम अपने शेख हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह अल मुहद्दिस अल फाज़िल अल उस्ताज़, उनके पास सबक पढ़ रहे थे बुखारी शरीफ का जी। तो एक शख्स बुज़ुर्ग 65-70 साल की उम्र के दौरान सबक ही वो क्लास में आ गए। अच्छा, दौरान सबक अमूमन लोग आते नहीं, लेकिन वो बुज़ुर्गी की वजह से आ गए और बड़ी बुलंद आवाज़ से कहने लगे, हाफिज़ साहब जेड़ा मौलवी हुक्का पींदा है, यानी जो शख्स हुक्का पीता है, क्या उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? जी। तो हाफिज़ साहब ने पूछा कि वो जो इमाम साहब हुक्का पीते हैं वो आपकी मस्जिद के इमाम है? जी हाँ, हमारी मस्जिद के इमाम है। कितनी देर से इमामत करवा रहे हैं? जी 25-30 साल से इमामत करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अब तुम्हारी लड़ाई हो गई है और तुम्हें हुक्का पीने का मसला याद आ गया भाई, जहाँ 25 साल पढ़ ली है अब वहाँ पर पढ़ लें। अच्छा, तो ये वहाँ के लोगों का मिजाज है कि लोग इस तरह के होते हैं, फिर उलमा उस रंग के अंदर वैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि नमाज तो हो जाती है, लेकिन इनकी इज्तिमाई तौर पे इस्लाह की ज़रूरत है। इमाम की इस्लाह की तो ज़रूरत है। अब जो काम इमाम साहब कर रहे हैं वो ये काल पे कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इमाम साहब और मुक्तदी दोनों शरीके जुर्म, यानी कि इज्तिमाई इस्लाह की हाँ, ज़रूरत है। इज्तिमाई इस्लाह की ज़रूरत अच्छा, है। कुछ चीज़ें ना रोकी हुई हैं अब्दुल वली खान साहब ने, मैं डेफिनेटली लूँगा इनसे। नहीं बस वो हो गए, काफ़ी हो गए। अच्छा चलो ठीक है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इफ्ता अल्लाह ताला की तौफीक से ये किबार उलमा, इनके लिए आसान है। मुआशरे के अंदर इमामत करवाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, हर तरह के लोग मौलवी साहब को गधा समझ के उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तहकुम जमाते हैं, और सेपी जैसे मरासी हमारे मुआशरे में कि ऐसे बैठ और ऐसे कर और ऐसे चल, तो फिर उलमा को ऐसे लोगों को अंडर एस्टिमेट करना पड़ता है, ज़रा सख्ती करनी पड़ती है। ठीक है, बिला वजह बेचारा कोई आलिम इस तरह नहीं करता। तो ये कमियां होती हैं। हर मस्जिद के अंदर 2-2 गिरोह हैं, 3-3 गिरोह हैं, वो फिर बसा औकात इंसान है, उस पर भी बशरियत गालिब आ जाती है। ठीक है ठीक है, इस पर हमने बड़ी डिटेल में बल्कि डिबेट भी की थी, बात भी की थी। ले जी, वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला, लेकिन अभी मैंने बाद में पूछना है मुफ्ती डॉक्टर मौलाना अशमल भट्टी साहब से कि आपने क्यों आज ऐसे किया हमारे साथ। लेकिन बहरहाल अभी तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मौजूद मेहमानों का, हमारे साथ मौजूद रहे मुफ्ती मोहम्मद उमर सिद्दीक साहब। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, बड़े कमेंट्स आए हैं आपके लिए, अभी उसमें से काफ़ी मैं शामिल नहीं कर पाया, आपके आने का शुक्रिया। और मौजूद रहे हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ प्यारे मीठे शख्सियत के मालिक डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशमल भट्टी साहब। सर लोग तो आपको आई लव यू इसमें लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जज़ाहुमुल्लाह। और आप हमसे कुछ नाराज़गी वाली लोग समय दे रहे हैं। नाराज़गी नहीं है, इसका एक सबब है, मैं समझता हूँ ये सवाल इनके कैलिबर के नहीं, ये बड़े मुफ्ती हैं, तो मुश्किल सवाल आए ना तो वो बंदा खुश होता है भाई ये जरा मसला ना मेरे हाथ मुंह वाला है, फिर मैं हाथ पा। तो आज छोटे उन्होंने कहा चलो अब्दुल वली जवाब दे दे, मैं दे दूँ। आपकी मोहब्बतें जी आप सबकी आपस में, अल्लाह आप सबको ज़िंदगी दे। सर आपके आने के शुक्रिया, और हमारी प्यारी शख्सियत मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, सर आपके आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, यहाँ पे ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए
اللہ حافظ. عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراوان. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن.